धूप के बाद आई छाँव is a complete novel by सैयदा शबाना सरदार. So let's start it. ये तपती धूप में यादों का साया अपने सर पर, जो सच पूछो तो अब वो भी ज़रा अच्छा नहीं लगता. ज़माना हिज्र का उल्फत की यादें साथ रखता है. तुम्हारा कॉल है लेकिन मुझे सच्चा नहीं लगता. भाभी जल्दी चलें, वो चली जाएगी. रज़ा ने फ़राह को तकरीबन खींचते हुए कहा. तौबा है रज़ा, मेरा हाथ तो छोड़ो, निकल जाएगा. फ़राह ने हाथ छुड़ाया और वह उसके पीछे तकरीबन भाग रही थी. जाएं, चली जाएं, वो जा चुकी है. रज़ा ने उसका हाथ मायूसी से एकदम छोड़ दिया. कौन जा चुकी है, किसकी बात कर रहे हो? फ़राह ने हैरानगी से रज़ा की उतरी सूरत देख के पूछा. कोई नहीं, रज़ा ने बेजारी से कहा और कुर्सी खिसका के बैठ गया. लो, तुम यहाँ हो, काशिफ तुम्हें पूछ रहा है. शाज़िया भाभी ने आकर फ़राह को उनके मजाजी खुदा का पैगाम दिया. ओहो, उन्हें भी अभी याद करना था. फ़राह मुँह बनाती हुई चली गई. हे, ये तुम्हें क्या हुआ है? शाज़िया भाभी ने रज़ा की बेजार सूरत देखते हुए पूछा. कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही. रज़ा ने फीकी सी मुस्कुराहट सजाए कहा तो वो कंधे उचका के चली गई. रज़ा भाई, आपको आंटी बुला रही हैं. किरण ने, जो उसकी कज़न थी, आकर उसे इत्तला दी. तुम चलो, मैं आता हूँ. रज़ा ने एक उम्मीद भरी नज़र पूरी महफिल पे डाली, मगर वो चेहरा उसे कहीं नज़र ना आया तो वो मायूसी से आगे बढ़ गया. रज़ा बेटा, इनसे मिलो, ये तुम्हारे डैडी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, अंकल फरहान और ये उनकी बेटी बीना. रज़ा की वालदा ने बतौर ख़ास बीना का तारुफ़ कराया. हेलो, बीना ने एक अदा से रज़ा को देखते हुए कहा. हाय. रज़ा ने भी रस्म अखलाक निभाई. क्या करते हैं आप आजकल? बीना ने मज़ीद बात बढ़ाई. इतने में उनके वालिदैन ने उन्हें बात करता देखकर मौका फ़राहम किया. कुछ ख़ास नहीं, रज़ा ने लापरवाही से कहा. क्या मतलब कुछ ख़ास नहीं? आप कुछ कारोबार वगैरह नहीं करते? बीना ने हैरानगी से कहा. जी करता हूँ. फिर? रज़ा अब बुरी तरह तप चुका था. अच्छा, क्या काम? बीना ने चहक कर पूछा. कबाड़िए का, रज़ा ने तप कर कहा और उसके पास से हटकर फ़राह की तरफ बढ़ गया. चलो भाई, कब घर चलेंगे? अब तो रुखसती भी हो गई है, फ़राह ने काशिफ से कहा तो वो खड़े हो गए. रज़ा चलो, काशिफ ने आवाज़ लगाई तो वो भी अपनी वालदा को लेता हुआ उठ खड़ा हुआ और गाड़ी में आके बैठ गए. रज़ा, गाड़ी तुम चलाओ, मेरी टांग में दर्द है यार. काशिफ ने चाबी रज़ा को दी तो रज़ा अपने ख़याल से एकदम चौंक गया. वो अपने आप में था ही कब. फ़राह भांप चुकी थी कि कोई गैर मामूली बात हुई है जो रज़ा को डिस्टर्ब कर रही है. चाबी मुझे दो रज़ा, मैं चलाती हूँ. फ़राह ने चाबी ली और सीट संभाल ली. रज़ा ने सुकून का सांस लिया कि वो वाकई इस वक्त गाड़ी नहीं चलाना चाहता था. घर आकर भी रज़ा खामोश रहा. फ़राह दूध का ग्लास देने आई तो वो ख़यालों में गुम था. रज़ा, ये लो, दूध पी लो. फ़राह ने ग्लास उसे दिया. उसने जल्दी से टांगें समेट कर उसके लिए जगह बनाई. क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? उसने खलूस से पूछा. कुछ नहीं भाभी. रज़ा ने टालना चाहा. मगर शादी में तो तुम मुझे किसी को दिखाना चाह रहे थे. फ़राह ने उसे टटोला. हाँ, मगर वो जा चुकी थी, उसने अफसोस से कहा. कौन जा चुकी थी? फ़राह परेशान हो गई. मुझे खुद नहीं मालूम वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या नाम था, कुछ भी पता नहीं. रज़ा ने उलझते हुए कहा. वाह, यानी लड़की का नाम तक नहीं मालूम और उसमें इस हद तक इन्वॉल्व हो गए हो कि अपना भी होश नहीं है. क्या हो गया रज़ा तुम्हें? एक ऐसी लड़की जिसे तुम जानते तक नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसके लिए इतने दीवाने हो गए हो. मैं क्या करूं भाभी, मुझे खुद नहीं मालूम कि उस चेहरे में ऐसी क्या बात थी कि वो मेरे जहन पे नक्श हो के रह गया है. मैं उसे भूलने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं मगर नाकाम हो जाता हूं. वो चेहरा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है. मैं खुद परेशान हूं भाभी. रज़ा इतना बेबस लग रहा था कि फ़राह को अपने इतने प्यारे और खूबरू देवर पर प्यार आ रहा था और उसकी मासूम सूरत पर तरस भी, मगर वो मजबूर थी कि वो खुद नहीं जानती थी कि वो कौन लड़की थी जिसे रज़ा एक नज़र देखकर दीवाना हो गया. अच्छा, तुम दूध पियो, ठंडा हो रहा है, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ. फ़राह ने कुछ सोच के कहा. क्या करेंगी आप? रज़ा ने हैरानी से कहा. एक बात जहन में आती है, फ़राह ने सोचते हुए कहा. मैं मूना से शादी की मूवी ले आऊँगी, तुम उसमें देखना, शायद उसकी कोई झलक हो, फिर तुम मुझे बता देना, बाकी काम मेरा होगा. मैं मूना से मालूम कर लूँगी. वेरी गुड, क्या ज़बरदस्त तरकीब आई है. रज़ा के चेहरे पर रौनक सी आ गई. अच्छा चलो, कुछ मत सोचो, अल्लाह बेहतर करेगा. दूध पियो और सो जाओ. गुड नाइट, फ़राह ने प्यार से कहा और कमरे से निकल गई. रज़ा भी खुश हो गया था. फ़राह 6 माह पहले ही ब्याह कर सेठ आसिफ खानज़ादा के घर की बहू बनकर आई थी.
آصف بزنس کی دنیا کا بہت بڑا نام تھا، ان کا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ ان کے 2 ہی بیٹے تھے، کاشف اور رضا، بیٹی کوئی تھی نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہی سیٹھ آصف کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو سارا بوجھ کاشف کے کاندھوں پر آ پڑا۔ کاشف نے رضا سے کہا کہ تم بھی بزنس میں میرا ہاتھ بٹاؤ، مگر وہ ٹال گیا۔ اس کو ان کاموں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی، اور پھر بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے اسے اتنا زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا۔ کاشف کی وجہ سے ہی وہ بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا۔ کاشف کی شادی ممی نے اپنے ایک عزیز کی بیٹی سے کر دی تھی۔ فرح بہت اچھی بیوی، بہترین بہو اور قابل رشک بھابھی بن کے سامنے آئی تھی۔ وہ رضا سے بہت محبت کرتی تھی، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ اسے اپنا یہ پیارا، معصوم اور بہت وجیح دیور پیارا بھی بہت تھا۔ رضا نے بھی فرح کو ہر طرح سے آزما لیا تھا۔ وہ روایتی بھابھیوں کی طرح بالکل نہیں تھی، وہ تو بہن کی طرح تھی، اس لیے وہ ہر بات فرح سے کر لیتا تھا۔ اب بھی اس سے کہہ کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ کاشف نے پورا بزنس خود سنبھالا ہوا تھا، رضا تو کبھی کبھار ہی چکر لگاتا تھا، اس لیے بہت کم لوگ رضا کو جانتے تھے۔ ممی اب رضا کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ فرحان صاحب کی بیٹی بینا کو رضا کا ساتھی بنانا چاہتی تھی، مگر اس کا دل تو ایک ایسی لڑکی اڑا لے گئی تھی جس کے بارے میں وہ خود کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہاں بھائی ملی؟ فرح نے چائے کے مگ کو میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ رضا نے نظریں اسکرین پر جمائے ہی نفی میں جواب دیا، ہیں؟ پوری مووی ختم، اب تو اینڈ چل رہا ہے اور تمہیں وہ نہیں ملی؟ فرح نے حیرانی سے کہا تو رضا ٹی وی آف کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلے؟ فرح نے اسے جاتا دیکھ کے کہا۔ بس ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ اس نے کار کی چابی اٹھائی اور نکل گیا۔ فرح نے کیسٹ نکال کے رکھ دی کہ اس ترکیب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رات کوئی 11 بجے رضا گھر میں گھسا۔ وہ دن کے 2 بجے کا نکلا ہوا تھا۔ ممی اور فرح کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جب اس کی گاڑی گھر میں آئی تو ان کی جان میں جان آئی۔ وہ اندر آیا تو ممی غصے میں آ گئی۔ کچھ احساس ہے تمہیں کہ تمہارے پیچھے تمہاری ماں بھی ہے؟ اس وقت ممی جلال میں تھی۔ فرح کو لگتا آ رہا تھا کہ ایسی بھی کیا دیوانگی کہ بندہ دنیا سے بے خبر ہو جائے۔ وہ ممی سے سوری کرتا ہوا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ فرح اس کے لیے کھانا لے کے گئی تو وہ بہت اداس دکھائی دیا۔ رضا میرے بھائی، اس طرح تو تم اپنی صحت خراب کر لو گے۔ کچھ ہمارا نہیں تو ممی کا ہی خیال کرو، وہ تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہے۔ اپنی حالت دیکھی ہے؟ اس 1 ہفتے میں شکل اتر گئی ہے، ایسا بھی کیا پاگل پن۔ فرح نے اسے زبردستی کھانا کھلایا تو اس نے چند لقمے کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ اتنے میں فرح دودھ لے آئی۔ لو دودھ پیو اور کچھ مت سوچو، بس سو جاؤ میرا اچھا بھائی۔ تو وہ بھی اچھے بچے کی طرح دودھ پی کے لیٹ گیا، مگر نیند اسے کیا آنی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ رضا اتنا بجھا کیوں ہے؟ کاشف نے فرح سے آخر پوچھ لیا۔ وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ رضا کچھ ڈسٹرب ہے۔ چھوڑ دیں، آپ سو جائیں، صبح آفس پہ جانا ہے۔ فرح نے ٹالا۔ مجھے ٹالنے کی کوشش مت کرو، جو پوچھ رہا ہوں اس کا ٹھیک سے جواب دو۔ کاشف نے فرح سے سختی سے کہا۔ یہ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ فرح نے بھی بالکل مروت نہیں کی۔ تو یار بتا دو وہ کیوں پریشان ہے؟ اسے اس طرح دیکھ کے مجھے کچھ ہونے لگتا ہے۔ کاشف نے سچائی سے اعتراف کیا۔ وہ واقعی اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اسے محبت ہو گئی ہے۔ فرح نے ایک دم دھماکہ کیا۔ کیا محبت؟ مگر کس سے؟ کاشف نے اچھلتے ہوئے کہا۔ کہاں رضا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، اور اب اسے محبت ہو گئی تھی۔ یہی تو پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، کیا نام ہے، کہاں سے آئی تھی۔ فرح نے ایک انکشاف اور کیا۔ واٹ؟ کاشف نے آنکھیں پھاڑی۔ یعنی صاحبزادے یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، کس خاندان سے ہے اور کیا نام ہے، اور لگے محبت کرنے؟ واہ خوب۔ کاشف کو ایک دم تاؤ آ گیا۔ کاشف پلیز، اس کا دل ہے جس پہ آ گیا ہے، بس وہ اسے شکل سے ہی پہچانتا ہے، نام وغیرہ کچھ نہیں جانتا۔ ملی کہاں اسے؟ کاشف نے مزید سوال کیا۔ مونا کی شادی پر۔ اللہ جانے کون تھی کہ جس کی ایک جھلک بھی مووی میں نہیں آئی، فرح نے نائٹ کریم لگاتے ہوئے کہا، اور کاشف سوچ میں پڑ گئے۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے مگر رضا موجود نہیں تھا۔ یہ رضا ناشتہ نہیں کرے گا کیا؟ ممی نے ایک نظر سب پہ ڈالی۔ پتہ نہیں ممی، فرح نے کاشف کے لیے چائے بناتے ہوئے کہا۔ جاؤ دیکھو چھوٹے صاحب اٹھے کہ نہیں۔ ممی نے اپنی پرانی ملازمہ کو آواز دی۔ جی اچھا۔ وہ فوراً ہانپتی ہوئی رضا کے کمرے کی طرف گئی تو رضا بے سود پڑا تھا۔ رضا بیٹے اٹھو، تمہاری امی بلا رہی ہیں۔ منو نے پیار سے اسے اٹھایا۔ اوہو منو بوا، سونے دو۔ وہ کروٹ لے کر دوبارہ لیٹ رہا تھا کہ ممی کی گرجدار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیوں؟ وہ نواب کا بچہ ہے جو پڑا رہے، اور تم اکیلے ہی اتنا بڑا کاروبار سنبھالو؟ جاؤ فرح اٹھا کے لاؤ اسے، آج سے وہ بھی آفس جائے گا۔
پہلے پڑھائی کا بہانا تھا، اب تو وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، اب کیوں نہیں جاتا آفس؟ ان کا باپ آ کے سنبھالے گا یہ بزنس۔ ممی جب غصے میں آتی تھیں تو ایسے ہی گرجتی تھی۔ رضا نے فوراً بستر چھوڑ دیا اور باتھ روم کی راہ لی۔ منو بوا مسکراتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے چینج کر کے میز پہ موجود تھا۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا، سب نے جواب دیا۔ برخوردار، کان کھول کے سن لو، آج سے تم بھی آفس جاؤ گے اور کل مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑے، سنا؟ ممی نے حکم صادر کیا اور کرسی چھوڑ کے اٹھ گئی۔ فرح بھی اپنی ساس کا غصہ پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے سہمی کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے رضا، آج تم ہی آفس چلے جاؤ، میں آج عیش کروں گا، کاشف نے مسکراہٹ دبا کے کہا تو وہ چائے پی کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا، خدا حافظ کہتا ہوا نکل گیا۔ رضا بھی غصے میں تھا مگر خاموشی سے آفس آ گیا۔ تمام ورکرز حیران تھے کہ آج رضا صاحب کیسے آ گئے، وہ تو برسوں میں شکل دکھاتے تھے۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ سر، یہ فائل چیک کر لیں، آپ کے دستخط چاہیے۔ فاضل صاحب نے ایک فائل اس کے سامنے کی تو وہ فائل لے کے بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج میں دیکھ لوں گا، آپ جائیں، اس نے کہا اور فاضل صاحب کمرے سے نکل گئے۔ وہ فائل دیکھنے میں گم تھا کہ اسے پہلے کام کو سمجھنا تھا۔ سر، مجھے کچھ دنوں کی چھٹی چاہیے۔ مسکان نے آ کر اسے ایک دم ہی چونکا دیا۔ آپ بغیر اجازت، آگے کے الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ تو حیرانی سے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ کہاں کہاں نہیں تلاش کر چکا تھا۔ ہاں، یہی تو وہ چہرہ تھا جو ایک جھلک دکھا کے کہیں چھپ گیا تھا، جسے وہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ ملی تو کہاں؟ مسکان خود حیران تھی کہ یہ کون ہے اور اس کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ آپ؟ مسکان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو رضا جیسے ہوش میں آ گیا۔ جی، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ ایک دم سنبھل گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کون ہیں اور کاشف صاحب کی سیٹ پر؟ مسکان نے حیرانگی سے کہا، میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ رضا نے مسکرا کے کہا، جی؟ مسکان کی آنکھیں پھیل گئیں کہ وہ پتہ نہیں اسے کیا سمجھ رہی تھی اور وہ آفس کا مالک نکلا۔ سوری سر، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ… کوئی بات نہیں، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ رضا نے اسے آگے بولنے ہی کب دیا۔ وہ سر، مجھے کچھ دنوں کی چھٹی چاہیے تھی، میری بچی بیمار ہے۔ مسکان نے گویا رضا کو دھماکوں کی زد میں لا کھڑا کیا تھا۔ کیا؟ رضا ایک دم کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ آپ میرڈ ہیں؟ رضا نے حیرانگی سے کہا، جی سر، میں ایک بچی کی ماں ہوں۔ میرے شوہر کا ایک کار حادثے میں 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، بس جب سے ہی برے دن میرے نصیب میں لکھے ہیں۔ وہ بہت ضبط سے بول رہی تھی۔ خیر، میں یہ درخواست دینے آئی تھی، مجھے 2-4 دن کی چھٹی چاہیے سر، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مسکان نے ایک پرچہ اس کی طرف بڑھایا۔ رضا ایک دم کرسی پر گرتا چلا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ تو اسے دل میں بلکہ ایک رگ میں بسا بیٹھا تھا اور وہ دوسرے کی بیوی نکلی۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ کی بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ آفس نہ آئیں، رضا نے بجھتے ہوئے انداز میں کہا۔ شکریہ سر، اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اتنے میں فاضل صاحب آ گئے۔ سر، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ابھی گئی ہیں یہ کون ہیں اور کیا کام کرتی ہیں؟ رضا نے ان کی بات کاٹ دی۔ جی سر، کون؟ مسکان بی بی؟ فاضل صاحب نے وضاحت چاہی۔ جی ہاں، میں انہی کی بات کر رہا ہوں۔ رضا نے بے صبری سے کہا، سر اس بیچاری کی بھی عجیب داستان ہے، ماں باپ ہے نہیں، ماموں کے پاس رہتی ہے، انہوں نے ایک اچھی عمر والے آدمی سے شادی کر دی، وہ بن ماں باپ کی بچی کیا کرتی، جہاں شادی کی سر جھکا لیا، پھر بچی ہو گئی تو وہ سنبھل گئی، جینے کا مقصد مل گیا تھا، ورنہ کہاں مسکان جیسی لڑکی اور کہاں وہ بوڑھا۔ پھر ایک حادثے میں جب اس کا انتقال ہو گیا تو ساس نے منحوس کہہ کے گھر سے بچی سمیت نکال دیا۔ وہ تو ماں باپ کی زندگی میں اس نے ٹائپنگ کورس کر لیا تھا جو اس برے وقت میں کام آ رہا ہے۔ بہت پریشان حال آئی تھی یہ کاشف صاحب کے پاس، انہوں نے طرز کھا کے اسے ٹائپنگ کے لیے رکھ لیا۔ 1 سال ہو گیا اسے یہاں کام کرتے ہوئے۔ اب ایک بوڑھی اعتماد والی عورت رکھ لی ہے جس پر بچی کو چھوڑ کر آتی ہے، بیچاری مسکان بی بی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ… بس آپ جائیں، رضا نے بات کاٹ دی اور اسے کمرے سے ہی بھگا دیا۔ کاش مسکان تو مجھے پہلے ملی ہوتی تو شاید اس نوبت تک بھی نہیں پہنچی ہوتی، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ رضا درخواست کھول کر پڑھنے لگا۔ بھابھی، مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے۔ رضا صوفے پر تقریباً گرتے ہوئے بولا، کیا واقعی؟ فرح جو کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی ایک دم ہی چونک گئی مگر ایک دم ہی بھانپ بھی گئی۔ رضا، تمہیں اس کے ملنے پہ خوشی نہیں ہوئی؟ فرح نے حیرانگی سے کہا، اس کا نام مسکان ہے اور اتفاق سے وہ ہمارے ہی آفس میں کام کرتی ہے۔ رضا نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے پھر دوہرایا، بھابھی وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچی کی ماں بھی ہے۔ رضا نے فرح کو حیران ہی تو کر دیا۔ واٹ؟
وہ شادی شدہ ہے؟ وہ چیخ پڑی۔ جی ہاں، مگر میں اب بھی شادی اسی سے کروں گا، رضا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ایک ایسی عورت سے شادی کرو گے جو شادی شدہ ہے، ایک بچے کی ماں ہے؟ اس کا شوہر ہے، وہ کیسے چھوڑ دے گی اپنے شوہر اور بچی کو؟ فرح نے رضا کو گھورا۔ بھابھی، وہ بیوہ ہے۔ اس نے اب دوسرا دھماکہ کیا۔ اوہ نو! فرح کو واقعی دلی دکھ ہوا یہ سن کر۔ پھر تو سوچا جا سکتا ہے، مگر ممی انہیں کون سمجھائے گا؟ وہ تو بینا کو بہو بنانے کا فیصلہ کر چکی ہیں، اور پھر ایک بچے کی ماں سے وہ تمہاری شادی ہرگز بھی نہیں ہونے دیں گی۔ فرح نے حقیقت بیان کی۔ میں بھی ان کا ہی بیٹا ہوں، اور میرا بھی یہی فیصلہ ہے کہ شادی کروں گا تو مسکان سے۔ مجھے وہ ہر طرح قبول ہے، میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رضا نے اپنا اٹل فیصلہ سنایا اور اٹھ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا رضا؟ کاشف کمرے سے نکلے تو فرح سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ اسے وہ لڑکی مل گئی ہے، فرح نے اسے مسکان کے بارے میں بتایا۔ کیا وہ لڑکی جو میرے آفس میں کام کرتی ہے؟ اس کے لیے دیوانہ ہوا تھا رضا؟ کاشف نے حیرانگی سے کہا۔ بے شک مسکان ایک حسین و جمیل اور بھرپور لڑکی تھی، کوئی انجانا شخص جان نہیں سکتا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہو سکتی ہے، مگر اس میں یہ خامی سمجھ لیں پڑ گئی تھی کہ وہ شادی شدہ نکلی۔ اسے اپنی زبان میں سمجھاؤ کہ پاگل پن نہ کرے، ممی کبھی بھی نہیں مانے گی، اور ایسا ہونا ناممکن ہے۔ انہوں نے فرح کو سختی سے کہا۔ مگر میرا بھی اٹل فیصلہ ہے بھائی کہ شادی ہوگی تو مسکان سے۔ میں نے اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ اندر کمرے سے نکلا اور کاشف سے دو ٹوک بات کر لی۔ کاشف اس کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ مس مسکان کو اندر بھیجو، رضا نے انٹر کام پر مس فوزیہ سے کہا تو وہ یس سر کہتی ہوئی رہ گئی۔ جی سر، آپ نے بلایا تھا؟ مسکان پورے 6 دن بعد نظر آئی تھی، اس لیے رضا اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی سر، اللہ کا شکر ہے، اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ممتا کا نور اس کے خوبصورت چہرے کو مزید خوبصورت بنا گیا تھا۔ مس مسکان، ایک بات کہوں؟ رضا نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر سٹ پٹا گئی۔ جی سر، کہیے۔ وہ نظریں جھکا کے بولی۔ وہ اس کی نظروں میں دیکھ نہیں سکی۔ جانے کیا تھا؟ مجھ سے شادی کریں گی آپ؟ رضا نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ جی؟ وہ حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر، جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اب تک حیرت میں غوطۂ زن تھی۔ جی ہاں، میں اچھی طرح جانتا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، رضا نے اطمینان سے کہا۔ معاف کیجیے گا سر، میں اس 4 دن کی جان پہچان کو نہیں جانتی۔ آپ نے 4 دن میں جان کر مجھ سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ سوری سر، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اور کل میرا ریزائن مل جائے گا آپ کو۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ غلط سمجھی تھی رضا کو، اس نے اسے بھی اور مالکوں کی طرح رنگین مزاج سمجھا تھا۔ اگر وہ جان جاتی کہ رضا کے دل میں اس کے لیے کتنی محبت ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کہتی۔ تو مجھے غلط سمجھ رہی ہو مسکان؟ رضا 1 سیکنڈ میں آپ سے تم پر آ گیا، میں ٹھیک سمجھی ہوں۔ وہ غصے سے بولی۔ جانتی ہو میں تمہیں 4 دن سے نہیں، بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتی، مگر میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بس مجھے ملی اب ہو تم۔ وہ اس کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ میں سمجھی نہیں، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ مسکان نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے تمہیں مونا کی شادی پہ دیکھا تھا، تمہاری صرف ایک جھلک مجھے تمہارا دیوانہ بنا گئی تھی۔ یقین کرو میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا، کہاں کہاں کی کھاک نہیں چھانی، اور تم مجھے ملی تو یہاں۔ رضا نے محبت سے اسے دیکھا۔ مونا آپ کی کون ہے؟ مسکان نے ایک سوال اور داغا۔ وہ میری بھابھی کی کزن ہے، ہم ان کی شادی میں گئے تھے، وہاں تم کو دیکھا۔ میں تمہیں اپنی بھابھی کو دکھانا چاہتا تھا، مگر تم تب تک جا چکی تھی، اس لیے تمہیں دکھا نہ سکا، پھر تم ملی نہیں۔ اس نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ جی ہاں، مونا میری کالج کے زمانے کی دوست ہے، اس کی شادی پہ جانا بھی ضروری تھا، اور میری بچی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اس سے مل کے فوراً چلی آئی تھی۔ مسکان نے جانے کے لیے پر تولے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ مسکان نے اسے راستہ روک کے دیکھ کے کہا۔ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب تو پھر جانے دوں گا، رضا نے اسے آنکھوں میں جذب کرتے کہا۔ کون سی بات؟ مسکان انجان بن گئی۔ اس کا دل اس کی باتوں سے صاف ہو گیا تھا۔ یہی کہ مجھ سے شادی کرو گی نا؟ رضا نے اپنی بات پھر دہرائی۔ نہیں رضا صاحب، یہ ناممکن ہے۔ میں زمین ہوں اور آپ آسمان، اور پھر زمین آسمان کا ملاپ ناممکن ہے۔ جس دن زمین آسمان کا ملاپ ہوا اس دن قیامت آ جائے گی، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مسکان، نہ تو تم زمین ہو اور نہ ہی میں آسمان، ہم صرف انسان ہیں اور کچھ نہیں۔ میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں اور یہ کام اتنا مشکل ہرگز نہیں ہے، اور میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے رہوں گا، رضا نے اٹل لہجے میں کہا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ نہیں رضا صاحب، میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں، یہ ناممکن ہے، مسکان کہتی ہوئی آفس سے نکل گئی تو رضا صرف مسکرا کے رہ گیا۔ میری زندگی کے ساتھی تم ہی بنو گی، رضا نے دل میں سوچا اور مسکرا دیا۔
کیا دماغ درست ہے تمہارا؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ممی نے رضا کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ممی اس میں برائی کیا ہے؟ بس ایک اس بات کی وجہ سے کہ وہ شادی شدہ ایک بچے کی ماں ہے آپ اس شادی سے انکار کر رہی ہیں؟ رضا نے رسانیت سے سمجھایا۔ ہاں یہی وجہ ہے۔ میں کسی غیر خون کو کیسے برداشت کر لوں؟ میں اپنے خون میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ برداشت نہیں کروں گی، اس کو ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ ممی آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، کیا ہمارے مذہب میں اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی بیوہ کا سہارا بنو؟ خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے اس بات کی مثال پیش کی ہے، پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ رضا نے مضبوط دلائل دیے۔ خبردار اس معاملے میں مذہب کو بیچ میں مت لاؤ، اور ایسا میری زندگی میں ہرگز نہیں ہوگا، انہوں نے کہا اور صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ تو پھر میری بات بھی آپ غور سے سن لیں کہ میں بھی شادی کروں گا تو مسکان سے، ورنہ میری شادی کا خیال آپ اپنے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دیجیے گا۔ رضا نے چٹانوں جیسی سختی سے کہا اور ان سے پہلے کمرے سے نکل گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ ممی اس میں بھی آپ کا ہی خون ہے، جب اس کا دل اس لڑکی کے لیے تیار ہے تو آپ مان جائیں پلیز، ورنہ ضدی وہ بھی کم نہیں ہے۔ کاشف نے آ کر ممی کو چونکا دیا۔ وہ کافی دیر سے دونوں ماں بیٹے میں بحث سن رہے تھے اور ممی خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بچی کو اچھا مستقبل دینا چاہتی ہوں، اسے کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر میں کسی دوسرے مرد کا سہارا کیوں لوں؟ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مسکان نے بوا کو سب بتا دیا تھا اور انہوں نے بھی سیدھا سیدھا شادی کا مشورہ دیا تھا کہ قسمت تم پر مہربان ہو رہی ہے تو اس چانس کو مت گنواؤ، مگر وہ کسی صورت راضی نہیں تھی۔ آپ نہیں جانتی، آج تو وہ مجھ پہ مر رہا ہے، میری وجہ سے میری بچی کو بھی قبول کر رہا ہے، مگر کل جب اس کے اپنے بچے ہوں گے تو میری معصوم بچی اور اپنی اولاد میں اسے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ وہ معصوم اس کی نظر میں کھٹکنے لگے گی اور پھر وہ احساس محرومی میں مبتلا ہو جائے گی۔ میری بچی کی شخصیت مسخ ہو کے رہ جائے گی۔ میں اپنی بچی کے سہارے جی لوں گی، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکان نے ننھی فروا کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ مگر بیٹا یہ بھی تو سوچو کہ کل تمہیں اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرو گی تم؟ ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، اور پھر دنیا کا تم کو تو پتہ ہے کہ تنہا عورت کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اس لیے تم اس شخص کا ساتھ قبول کر لو جو اتنی محبت سے تمہیں اپنانا چاہتا ہے۔ بوا نے اسے پورے خلوص سے مشورہ دیا۔ نہیں بوا، میں ایسا نہیں کروں گی، اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سر، یہ میرا ریزائن ہے۔ مسکان نے ایک پرچہ رضا کی طرف بڑھایا اور وہ جو ضروری فائل چیک کر رہا تھا ایک دم ہی چونک گیا۔ کیا تم ریزائن دے رہی ہو؟ مگر کیوں؟ وہ حیرانگی سے بولا۔ اس لیے کہ مجھے آپ کی پیشکش ہرگز قبول نہیں ہے، اس نے منہ بنا کے کہا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیا بات تمہیں انکار پہ مجبور کر رہی ہے؟ اس نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے اپنی بچی کا مستقبل اپنے مستقبل سے زیادہ عزیز ہے اور میں اسے کسی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے صاف بات کی۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی اولاد نہیں سمجھوں گا؟ تم نے مجھے بہت غلط سمجھا ہے۔ مسکان، تمہاری بیٹی میری بھی بیٹی ہوگی، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری بیٹی کو اپنی اولاد کی جگہ نہیں دوں گا؟ رضا نے حیرانی اور افسوس سے مسکان کو دیکھا۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آج آپ میری بیٹی کو قبول کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح آپ مجھے حاصل کر سکتے ہیں۔ کل جب آپ کی اپنی اولاد ہوگی تو آپ ہی میری بچی اور اپنی اولاد میں فرق محسوس کریں گے، وہ آپ کی نظروں میں کھٹکے گی اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہوئی مڑی تو رضا گھوم کر اس کے سامنے آ گیا۔ میری بات بھی سن لو مسکان، اگر تمہارے انکار کی وجہ صرف یہ ہے تو میں تمہیں اپنے بچوں کی ماں ہرگز نہیں بننے دوں گا۔ صرف فروا بریکٹ مسکان کی بچی ہی میری بیٹی بن کے رہے گی۔ رضا نے پوری سچائی سے کہا تو مسکان مارے حیرت کے منہ کھولے رہ گئی کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ گیا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسکان نے حیرانگی سے کہا۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ خیر، میری والدہ اور بھابھی تمہارے گھر آئیں گی، انکار نہیں ہونا چاہیے، اور اب تمہیں واقعی اس نوکری کی ضرورت نہیں ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم بتاؤ، تم کو اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس نے مسکان کی آنکھوں میں جھانکا مگر وہ کمرے سے فوراً تقریباً بھاگتے ہوئے نکل گئی۔ ممی رضا کی ضد کی وجہ سے راضی ہو گئی تھیں۔ او ممی تھینک یو، آپ مان تو گئیں، باقی وہ آپ کے دل میں محبت خود پیدا کر لے گی۔ وہ انہیں اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ کر 1 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ انہوں نے بوا سے بات کی اور پھر انہوں نے فوراً ہی ہاں کر کے ان کا منہ میٹھا کرا دیا۔ فرا کو مسکان پسند آئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ رضا ٹھیک ہی دیوانہ ہوا تھا۔ اس چہرے کا وہ سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ اچھا مسکان، اب ہم چلتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی تمہیں لینے آئیں گے۔ فرا نے کان میں سرگوشی کی تو وہ شرما گئی اور اس طرح وہ رضا کی زندگی میں ایک خوشگوار جھونکے کی طرح داخل ہو گئی۔ وہ دلہن بن کر قیامت
की हद तक हसीन लग रही थी। वो रुखसत होकर रज़ा के कमरे में लाई गई। रज़ा ने कमरे में कदम रखा तो वो सिमट के बैठ गई। रज़ा ने मुंह दिखाई में हीरे की बहुत खूबसूरत लौंग दी थी। कुछ तो होना। रज़ा ने सरगोशी की तो उसका सर मज़ीद झुक गया, मगर एकदम ही उसे झटका लगा। फरवा कहाँ है? वो नहीं आई। उसे एकदम याद आया। यही बड़ी बात थी कि वो उसे उन लम्हात में भी नहीं भूला था। वो बुआ के पास है, वो उसे कल ले आएंगी। मुस्कान ने सिर झुका के कहा और रज़ा एकदम खड़ा हो गया। गाड़ी की चाबी ली और कमरे से निकल गया। या अल्लाह, खैर ये इस वक्त कहाँ चले गए हैं? वो परेशान हो गई। कोई 1 घंटे बाद ही वो गोद में सोती हुई फरवा को लिए कमरे में दाखिल हुआ तो मुस्कान का दिल उसी वक्त सजदा शुक्र करने को चाहने लगा। हमारे गुलशन के फूल को तुम उधर ही छोड़ आई थी? रज़ा ने फरवा के गाल को बोसा दिया और उसे अपने पास बेड पर लिटा लिया तो मुस्कान मुस्कुरा दी। चलो मुस्कान, नाश्ता कर लो। फरा ने आकर उसे सुबह बखैर कहा और मुस्कुरा कर नाश्ते को कहा तो वो रज़ा के साथ खड़ी हो गई। अभी वो बाहर निकलने भी नहीं पाए थे कि मम्मी की आवाज़ उन तक बआसानी पहुंच चुकी थी। इनका नाश्ता इनके कमरे में पहुंचाओ मन्नो, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें इधर बुलाने की। वो सिर्फ रज़ा की मर्ज़ी से इस घर में आई है तो रज़ा के कमरे तक रहे, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। जाओ, ले जाओ उनका नाश्ता उठा के। मम्मी बगैर किसी लिहाज के बोले जा रही थी। मुस्कान के कदम मन भर के हो गए थे और वह शर्म से ज़मीन में गड़ती जा रही थी। फरा अलग शर्मिंदा सर झुकाए खड़ी थी। रज़ा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसे मम्मी से इस जाहिलाना रवैये की कतन कोई उम्मीद न थी। वो पढ़ी लिखी हो के इस किस्म का रवैया इख्तियार करेंगी उसके वहम गुमान में भी ना था। इतने में फरवा रोने लगी तो मुस्कान उसकी तरफ मतवज्जा हो गई। मुस्कान, तुम सामान पैक करो, मैं अभी आता हूँ। वो हुक्म देता हुआ कमरे से निकल गया। क्या इस नागिन ने एक रात में ही अपने रंग में रंग लिया कि एक दिन में ही अलग होने को तैयार हो गए? जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं हो सकती उस छत के नीचे मैं 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूँगा। आप कुछ तो ख्याल करती हैं कि एक रात की दुल्हन है वो, जिसके लिए आपने इस तरह बात की, क्या सोचेगी वो हमारे बारे में? रज़ा ने 2 टोक बात की और अपने उस फ्लैट में आ गया जो उसने मुस्कान के नाम से ख़रीदा था। मुस्कान ने बहुत मुखालफत की मगर उसने एक नहीं मानी और उसे लेके अलग हो गया। उसने खुद को कारोबार से भी अलग कर लिया था और एक दूसरे ऑफिस में जॉब कर ली थी, जिस पर काशिफ ने उसे आड़े हाथों लिया। यार, ये क्या हरकत है? अपना इतना बड़ा बिजनेस होते हुए तुम दूसरे की नौकरी करोगे? हरगिज़ नहीं। सेठ आसिफ खान ज़ादा का बेटा और ये नौकरी नहीं रज़ा। या तो तुम अपना ऑफिस खुद ज्वाइन करो या फिर मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें अभी देने को तैयार हूँ। तुम अपना कारोबार खुद करो। काशिफ ने सख्ती से कहा। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारा गुजारा हो रहा है, मुझे मम्मी की दौलत का 1 पैसा नहीं चाहिए। रज़ा ने साफ इनकार कर दिया। मुस्कान तो खुद को कसूरवार समझने लगी थी। काशिफ ने मुस्कान को मुंह दिखाई में हीरे जड़े कंगन दिए थे जो रज़ा के इशारे पर वापस कर देने चाहे तो काशिफ भड़क उठे। खबरदार रज़ा, जो तुम मेरे और दुल्हन के मामले में बोले। तुम मेरे भाई नहीं, बेटे भी हो और इस रिश्ते से मुस्कान मेरी बहू हुई और मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ अपनी बहू को दे रहा हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का। तो रज़ा खामोश हो गया और काशिफ फ़ौरन वापस हो गए। रज़ा, आपने अच्छा नहीं किया। क्या समझते होंगे सब कि मैंने आते ही आपको आपकी फैमिली से अलग कर दिया? मुझसे मेरी मर्ज़ी तो मालूम करते। मम्मी जैसा भी सलूक करती मुझे मंजूर था, आखिर वो हमारी माँ हैं। आपने तो फ़ौरन ही फ़ैसला कर लिया। बहुत जुल्म किया आपने मेरे साथ। मुस्कान बेइख्तियार रो पड़ी। वो अपने आप को कसूरवार समझ रही थी कि वो मेरी वजह से दूसरों का मोहताज हो गया है। कहाँ वो ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था और कहाँ तंग दस्ती में गुजारा कर रहा था। तुम रो मत मुस्कान, मैं तुम्हारी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़। उसने अपनी उंगलियों की पोरों से उसके आंसू साफ़ किए। हमारी गुड़िया कहाँ है? उसने बात बदली। वो सो रही है। मुस्कान ने उठते हुए कहा। सुनो, अपने दिल पर कोई बात मत लो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये दुनियावी दौलत तो क्या, ये दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। रज़ा ने उसके हाथों को चूमते हुए कहा। खुदा ना करे। मुस्कान ने बेइख्तियार उसके मुंह पे हाथ रख दिया। ऐसे बदशगुनी के अल्फाज तो मत निकालें। वो दहल गई थी। अच्छा, जल्दी से गर्मा गर्म चाय पिलाओ, रज़ा ने कहा तो वो फ़ौरन किचन में चली गई। फरा भी आती जाती रहती थी, हालांकि उसकी तबीयत भी ख़राब चल रही थी। वो उम्मीद से थी मगर वो फिर भी चक्कर लगा लेती थी। और फिर उसने खूबसूरत से गोल मटोल से बेटे को जन्म दिया, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो अब दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। डॉक्टर ने ये बात काशिफ को बता दी थी, उन्होंने सबसे ही ये बात छुपाई थी। मम्मी तो खुशी से फूली ना समा रही थी कि उनके पोता हुआ है। रज़ा भी फ़ौरन अस्पताल पहुंचा था। मुस्कान, फरवा भी साथ थी। उसने गुलदस्ता और मिठाई फरा के हाथ में दी और भतीजे को गोद में लेके खूब प्यार किया। वो उसे बेख्तियार चूम रहा था, जैसे वो अपने अंदर की प्यास बुझा रहा हो। मुस्कान ने उसे देखा तो उसे अपनी ज़्यादती का एहसास हुआ कि वो कितना जुल्म कर रही है।
اپنے اس پیارے شوہر پر جو اس کو اس حد تک چاہتا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بچوں کی خواہش کو اپنے اندر ہی دفن کر لیا تھا۔ یہ کیا ظلم کر رہی تھی وہ اس پر، کتنی خود غرض بن گئی تھی وہ۔ اسے احساس ندامت نے گھیر لیا تھا۔ رضا بچے کو پیار کر رہا تھا جبھی ممی آ گئی۔ میرا لال، میرا شیر، لاؤ اسے مجھے دو۔ انہوں نے تقریباً چھینتے ہوئے رضا سے بچے کو لیا تو رضا دل مسوس کے رہ گیا۔ اچھا بھابھی اب ہم چلتے ہیں۔ رضا فوراً کھڑا ہو گیا۔ کہاں بھائی، ابھی تو آئے ہو، گھر تم آتے نہیں ہو؟ مسکان بیٹھو پلیز، فرح نے التجا کی مگر مسکان کیا کرتی، وہ تو رضا کے اشارے کی منتظر تھی اور آج وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بھی باخبر ہو چکی تھی۔ پھر آئیں گے بھابھی، ابھی چلتے ہیں، رضا نے کہا۔ اچھا اس بچی کو ادھر دو۔ فرح نے فروہ کو پاس بٹھایا اور پیار کیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ اور پھر سرانے سے پرس لے کر 1000 کا نوٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ نہیں بھابھی، ابھی اس کا باپ زندہ ہے، اسے خیرات نہیں چاہیے۔ رضا نے نوٹ واپس کر دیا تو ممی بھی چونک کر رضا کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا خوددار ہوگا انہیں امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھی تھیں کہ 2-1 ماہ میں ہی اسے آٹے دال کا بھاؤ سمجھ آ جائے گا اور وہ پھر سے عیش و آرام کی اس دنیا میں لوٹ آئے گا۔ اور پھر رضا فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ ساتھ ہی مسکان بھی فروہ کو گود میں لے کر چلی گئی۔ ممی پلیز اپنی ضد چھوڑ دیں، رضا کو منا لیں، فرح نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر وہ بھی ماں تھیں، اپنے اس نازوں پلے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر ان کا بھی کلیجہ ہل گیا تھا۔ کہاں وہ اپنے کپڑوں پر ایک شکن برداشت نہیں کرتا تھا اور کہاں آج وہ اتنا سستا ہزاروں شکنوں والا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ میں نے کب روکا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، جیسے گیا تھا ایسے ہی آ جائے۔ اور بچے کو لٹا کر فوراً کمرے سے نکل گئیں، شاید اپنا بھرم رکھنا چاہتی تھیں۔ فروہ ماشاءاللہ 3 سال کی ہو گئی تھی اور اب تو وہ منہ سے بھائی مانگنے لگی تھی۔ مما بائی، وہ اپنی ننھی سی خواہش کو اپنی توتلی زبان سے کہتی تو رضا نظریں چرا کے وہاں سے چلا جاتا اور مسکان خود شرمندہ ہو جاتی تھی کہ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی اپنے شوہر پر۔ فرح نے اپنے بیٹے کا نام بلال رکھا تھا، ماشاءاللہ وہ بھی سال بھر کا ہو رہا تھا۔ اس کی سالگرہ کی تیاریوں میں پورے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ کاشف خود رضا کو لینے آئے تھے تو وہ مسکان فروہ تینوں ہی تیار ہو گئے تھے۔ فرح نے ان کے انتظار میں کیک نہیں کٹنے دیا تھا۔ جب وہ لوگ آ گئے تب ہی کیک کٹا اور پھر وہ لوگ سالگرہ کا فنکشن مکمل ہوتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا بھائی اب ہم جائیں گے، تو کاشف انہیں خود چھوڑنے چلے گئے۔ فرح، رضا نے کیا گفٹ دیا ہے دکھانا؟ ممی کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں تو فرح وہ پیکٹ چھوڑ کر باقی سب لے کر ممی نے گفٹ کھولا تو اس میں ایک بھالو تھا، بہت خوبصورت مگر سستا تھا۔ ممی کو بے اختیار رونا آ گیا کہ رضا نے تو کبھی بچپن میں بھی ایسا کھلونا لینا پسند نہیں کیا تھا۔ میرا بچہ کس حال میں ہے، تو ہی اپنی ضد چھوڑ دے میرے لال۔ ممی نے رضا کی تصویر اپنی بیڈ کی سائڈ دراز سے نکالی اور چوم لی۔ مسکان چائے رضا کو پکڑا کر پلٹی ہی تھی کہ چکرا گئی۔ وہ تو اس نے فوراً کرسی کی پشت تھام لی ورنہ وہ گر جاتی۔ کیا ہوا مسکان؟ رضا نے ایک دم ہی اسے پکڑا۔ کچھ نہیں، بس چکر آ گیا ہے۔ وہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور مسکرا دیے۔ مبارک ہو، آپ کی مسز ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو مسکان شرم سے سرخ پڑ گئی۔ جی؟ رضا نے بجائے خوش ہونے کے پریشانی سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس نے تصدیق چاہی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کی دوائیں انہیں باقاعدگی سے دیں۔ اس نے پرچہ اس کی طرف بڑھایا۔ گھر آ کر رضا نے مسکان کو حیران ہو کر دیکھا تھا کیونکہ وہ مطمئن نظر آ رہی تھی۔ مسکان یہ کیا ہے؟ وہ گھر آ کر اس پر غصہ ہونے لگا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے رضا۔ مسکان مسکرا دی۔ مگر مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، مجھے بچے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس میری گڑیا ہے۔ اس نے فروہ کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو ہے، فروہ کو تو ہے نا، اور بہن بھائی کی ضرورت میں جانتی ہوں۔ آپ وعدے کے پکے ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، آپ مرد ہیں۔ مگر رضا میں ایک عورت ہوں اور عورت اس مالی کی طرح ہوتی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے گلشن میں پھول ہی پھول ہوں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے گلشن میں مزید کوئی کلی کھلے۔ اس نے مسکرا کے کہا۔ مگر مسکان میں کچھ نہیں سنوں گی، میں نے انجانے میں بہت ظلم کیا ہے آپ پر، یہ میری اور فروہ دونوں کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ گئی تو رضا حیران رہ گیا کہ عورت واقعی عورت ہے جو بچے کے بغیر ادھوری ہے۔ جب فرح کو پتہ چلا تو وہ دوڑی چلی آئی۔ ہائے سچ مسکان، اتنی خوشی ہو رہی ہے سن کر کہ میں بتا نہیں سکتی، جلدی سے خوشی دکھاؤ۔ تو مسکان مسکرا دی۔ ممی نے سنا تو وہ تڑپ کے رہ گئیں کہ ان کے بیٹے کے ہاں خوشی آنے والی ہے مگر وہ الگ ہے ان سے۔ وہ دل میں سوچ کے رہ گئیں، وہ بھی ضد کی پکی تھیں تو ادھر رضا بھی جھکنے پر تیار نہیں تھا۔ اور پھر مسکان نے ایک اور گڑیا جیسی بیٹی کو جنم دیا تھا جو بنی بنائی رضا کی کاپی تھی۔ رضا بے اختیار اسے چومنے لگا، اسے سینے سے لگا لیا۔ فرح بھی ننھے بلال کو چھوٹی سی گڑیا دکھانے لائی تھی، وہ بہت خوش ہو رہا تھا
اس ننھے کھلونے کو دیکھ کر اور پھر وہ زیادہ تر اس ننھی منی سی گڑیا کو دیکھنے کے لیے فرح کو کھینچنے لگا اور وہ جلدی جلدی مسکان کے گھر چکر لگانے لگی۔ ممی اپنا دل مسل کے رہ گئیں۔ رضا نے مٹھائی بھیجی تو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ رضا لائے گا تو لوں گی، مگر رضا بھی ان کا ہی بیٹا تھا، ضد کا پکا کہ پہلے میری بیوی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں تو میں آ جاؤں گا، مگر یہ انہیں نامنظور تھا۔ مسکان ننھی رباب کے کاموں میں لگی رہتی تھی، کبھی کبھی وہ فروا کو بالکل بھول جاتی تو رضا غصہ کرتا۔ رضا فروا کو رباب سے زیادہ توجہ اور پیار دیتا تھا، یہ بات مسکان نے 1000 بار نوٹ کی تھی۔ ایک وقت وہ رباب کو نظر انداز کر کے فروا کو دوڑ کر پیار کرتا اور رباب باپ کا منہ دیکھنے لگتی۔ مسکان شدت سے یہ بات نوٹ کرتی تھی اور پھر وہ ہو گیا جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ ایک بس حادثے میں رضا مسکان کو اس بھری دنیا میں تنہا چھوڑ گیا۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ مسکان تو قدرت کی اس مرضی پر حیران بھی نہ ہو سکی اور اپنے حواس کھو بیٹھی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ کب رضا کو گھر لایا گیا اسے کچھ ہوش نہیں تھا۔ کاشف، فرح دوڑے چلے آئے تھے، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رضا اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ وہ اپنی ممی سے تو ناراض تھا ہی، اس دنیا سے بھی ناراض ہو کے منہ موڑ گیا تھا۔ ممی کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ ICU میں تھی۔ رضا کو کب اس کی آخری آرام گاہ تک پہنچایا گیا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ مسکان الگ بے سود پڑی تھی، ہوش میں آتی تھی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ اسے اس بات کا غم کھا رہا تھا، وہ پہلے سہاگن بنی مگر مقدر سے وہ بیوہ ہو گئی۔ تقدیر نے اسے پھر سہاگن بنا دیا تو ستم ظریفی کہ وہ پھر بیوہ ہو گئی۔ لوگ اسے جینے نہیں دیں گے، یہ سوچیں اسے بے حال کیے دے رہی تھی۔ رضا، تم نے پل بھر کے لیے بھی میرا نہیں سوچا کہ تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ وہ سوچے جا رہی تھی۔ فرح نے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ سویم تک فرح اور کاشف ادھر ہی رہے مگر سویم سے فارغ ہو کر اسے گھر چلنے کو کہا۔ نہیں، میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی، میں ان کی زندگی میں وہاں نہیں رہی تو اب کیا کروں گی جا کے؟ وہ تڑپ ہی تو گئی۔ پھر اکیلی کیا کرو گی؟ کس طرح ان بچیوں کو پالو گی؟ کچھ احساس ہے تمہیں؟ اور پھر وہ ہمارا ہی نہیں، رضا کا بھی گھر ہے۔ وہ تو بس اپنی ضد پہ اڑا تھا، تم کس بات پہ ضدی پن کر رہی ہو؟ وہ تمہیں بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ تم ہمارے ساتھ چلو۔ تو وہ مجبور ہو گئی اور گھر جا کر وہ تڑپ تڑپ کر رو دی تھی۔ ممی بھی گھر آ گئی تھی۔ ان کا رویہ سوائے رباب کے ان دونوں سے ویسا ہی تھا۔ بقول ممی کے میرے جوان لال کو کھا گئی، پہلے شوہر کو کھا کر پیٹ نہیں بھرا تھا جو میرا جوان بیٹا بھی کھا گئی، اور وہ تڑپ کے رہ جاتی تھی کہ ان کو صرف اپنی پوتی سے محبت تھی۔ فروا کو تو وہ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی، وہ معصوم سہم جاتی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ ہماری دادی کیوں خفا ہیں۔ رباب پر وہ باری صدقے ہوتی تھی اور پھر مسکان نے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ فرح اس کا ہر طرح خیال رکھتی تھی، آخر کو وہ اس کے اکلوتے پیارے تیور کی جان تھی، اس کا دل تھی، جس کی خاطر اس نے عیش و آرام کو ٹھوکر مارتی تھی۔ وہ اسے بہت عزیز تھی۔ مسکان نے بھی گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا، اس نے کام میں ہاتھ بٹانا کیا شروع کیا۔ ممی نے خانسامہ کو چھٹی دے دی تھی کہ اب کھانا مسکان ہی بنائے گی۔ مسکان نے سر تسلیم خم کر لیا کہ چلو ممی نے کوئی حکم تو دیا۔ وہ دل و جان سے کھانا بنانے میں مصروف رہتی اور اچھا کھانا بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت دیا تھا مگر ممی اس کے کام میں ہزاروں نقص نکال لیتی تھی۔ کاشف اس کی ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے۔ مسکان بیٹے، بہت اچھا کھانا بنا ہے، بس تم ممی کی کسی بات کا برا مت مانا کرو، وہ دل کی بری نہیں ہے۔ اور مسکان ہر بات کو ذہن سے نکال دیتی تھی، ہر بات ہنس کر برداشت کرتی تھی۔ اور اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ وہ ننھا سا بلال اب بھرپور جوان کے روپ میں کالج کے فائنل ایئر میں تھا، فروا 3rd ایئر میں اور رباب 1st ایئر میں تھی۔ دونوں بہنوں نے بھی خوب روپ نکالا تھا۔ فروا مسکان کی کاپی تھی اور رباب بنی بنائی رضا تھی۔ نہیں بدلی تو ممی نہیں بدلی تھی، وہ اب بھی ان دونوں میں تفریق کرتی تھیں۔ رباب ان کے لال کی نشانی تھی، اس لیے ان کے دل میں صرف اس کی محبت تھی، جبکہ فروا کو انہوں نے کبھی بھول کر بھی پیار نہیں کیا تھا۔ بلال رباب کو بچپن سے ہی چاہتا تھا اور اب تو وہ اس کا دیوانہ تھا۔ فرح نے تو مسکان سے کہہ دیا تھا کہ رباب میرے بلال کی دلہن بنے گی۔ رباب ایک شوخ اور شریر منہ پھٹ لڑکی واقعہ ہوئی تھی، جبکہ فروا سیدھی سادھی اور خاموش طب تھی۔ وہ مسکان پر گئی تھی، صابر تھی۔ رباب رضا کی طرح اکڑو اور ضدی تھی، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی۔ کاشف نے تایا ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، اپنی اولاد کے لیے بعد میں کچھ لیتے، پہلے رضا کی بچیوں کے لیے خریدتے تھے، وہ بھی انہیں تایا ابو کہتی تھیں۔ ممی جلدی بھائی، ہماری کلاس مس ہو جائے گی، رباب چلائی تو مسکان جلدی جلدی ناشتہ لا کے میز پر رکھنے لگی۔ چچی جان، میرے لیے انڈا ہاف فرائی کریے گا،
بلال بھی جلدی جلدی کتابیں اٹھائے آ گیا تھا۔ میری امی پہ اس طرح حکم مت چلایا کرو، رباب نے تیوری چڑھا کے کہا۔ جی وہ صرف تمہاری امی ہی نہیں، میری چھوٹی امی بھی ہیں، سنا تم نے؟ میرے معاملے میں مت بولا کرو، بلال نے منہ بنا کے کہا۔ توبہ، ان کی لڑائی صبح ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ فرح نے ناشتہ لا کر میز پر رکھ دیا، وہ مسکان کا برابر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ تو اس کو سمجھا کے رکھا کرے نا، صبح صبح میرے منہ نہ لگا کرے۔ رباب نے فرح کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ اوہو، تم دونوں سے خاموشی سے ناشتہ نہیں ہوتا کیا؟ فروا سے برداشت نہیں ہوا تو بول پڑی۔ بھئی آپ انہیں چپ کرائیں، رباب نے کہا تو فروا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں دادی بھی آ گئیں تو فروا جلدی سے چائے ختم کر کے اٹھ گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، وہ کتابیں اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ ارے کہاں بھئی، میں جا تو رہا ہوں، بلال نے جلدی جلدی سلائس کھاتے ہوئے کہا۔ نہیں تم اطمینان سے ناشتہ کرو، میری وجہ سے پریشان مت ہو، میں بس سے آرام سے چلی جاؤں گی۔ اور وہ چلی گئی۔ مہارانی کے نخرے تو دیکھو، جاتی ہے تو جائے بس سے، آخر اپنی اوقات تو دکھائے گی۔ ممی نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ دادی پلیز آپ میری آپی کو برا بھلا مت کہا کریں۔ وہ منہ بناتی ہوئی اٹھ گئی تو بلال بھی اٹھ گیا۔ تینوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، کاشف نے تینوں کو ایک ہی کالج میں داخل کروایا تھا۔ فروا نے ہوش سنبھالتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ دادی اس سے نفرت کرتی ہیں۔ پہلے تو وہ ناسمجھ تھی، سمجھ نہیں سکی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزل طے کرتی گئی سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ دوسرے باپ سے ہے اور رباب دوسرے باپ سے۔ خود اس کی دادی نے بتائی تھی رباب کو یہ بات کہ اس کے دل میں اس کی طرف سے نفرت بیٹھ جائے، مگر وہ اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی۔ کہنے لگی تو کیا ہوا، اگر ہمارے باپ تو ہیں، ہماری ماں تو ایک ہے، ہمیں ایک ہی ماں نے جنم دیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر فروا بچپن سے ہی بہت حساس تھی، وہ یہی سمجھتی تھی کہ اس کا اس گھر میں کوئی حق نہیں ہے، یہ سب رباب کا ہے اور وہ اس گھر میں اپنی ماں کی وجہ سے رہتی ہے، جبکہ فرح کاشف نے اسے کبھی بھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ الگ باپ سے ہے، مگر اس کی دادی نے اسے یہ احساس لمحہ لمحہ دلایا تھا کہ وہ اس گھر میں غیر ہے، تو وہ کیوں محسوس نہیں کر سکتی؟ وہ بہت خاموش رہتی تھی۔ بلال اسے بہلانے کی لاکھ کوشش کرتا مگر وہ مسکرانے پر ہی ٹالتی تھی۔ مسکان اس کی ہر ضرورت کا خیال خود رکھتی تھی۔ فرح، میں چاہتی ہوں کہ بلال کی تعلیم مکمل تو ہو ہی گئی ہے، اب اس کی شادی کر دی جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ممی نے فرح سے مشورہ لیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، بلال آپ کا پوتا ہے، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر ممی نے وہی کیا جو ان کی مرضی تھی، وہ اس کی شادی کرنے کی تیاریاں کرنے لگی۔ بلال نے کہا بھی کہ وہ ایم اے کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ تم بعد میں کر لینا، میں خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ ادھر مسکان دل میں سوچ کے رہ گئی کہ پہلے فروا کی ہونی چاہیے تھی، وہ بڑی تھی مگر وہ مجبور تھی، وہ تو اس گھر میں زبان پر تالا ڈال کر داخل ہوئی تھی، اور فروا بھی اسی صابرہ کی بیٹی تھی۔ رباب نے بہت واویلا مچایا کہ وہ تعلیم تو مکمل کر لے، مگر اس کی ایک نہیں سنی گئی اور گھر میں شادی کا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ فرح کے رشتہ دار جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مسکان کا کون تھا جو اس کی طرف سے شریک ہوتا؟ بلال بہت خوش تھا، اسے محبت بن مانگے مل گئی تھی، جسے بچپن سے چاہا اسے پا بھی لیا، وہ ایسے ہی مل گئی۔ مسکان بہت مصروف تھی، فرح بھی گن چکر بنی رہتی تھی۔ فروا بھی ہر ممکن کوشش کرتی کہ زیادہ سے زیادہ وقت دے سکے سب کو، مگر وہ اپنی خاموش طبیعت کی وجہ سے مجبور تھی۔ کاشف نے فرح سے کہہ کر فروا کے لیے بہترین سوٹ بنوائے تھے، مگر اس نے کسی بھی کپڑے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور اس نے وہی کپڑے پہنے جو وہ کئی بار پہن چکی تھی۔ فروا، بہت بری بات ہے بیٹے، کاشف بھائی برا مانیں گے، انہوں نے اتنی محبت سے تمہارے لیے کپڑے بنوائے ہیں اور تم پہن نہیں رہی ہو۔ مسکان نے اسے سمجھایا۔ نہیں امی، میرا دل نہیں چاہتا، ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ خیرات دے رہے ہوں۔ تایا ابو ایسے نہیں ہیں، مگر دادی مجھے یہ احساس دلا کے ایسا سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ایسا نہیں سوچتے بیٹا، مسکان نے اسے گلے لگا لیا۔ فرح کی ایک کزن راولپنڈی سے آئی تھی، بہت سوبر خاتون تھی، مگر ان کے بچے نہیں آئے تھے۔ اے شہناز، بچوں کو کیوں نہیں لائیں؟ فرح نے شکوہ کیا۔ بے فکر رہو، شادی سے 2 روز پہلے پہنچ جائیں گے، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ ساتھ کیوں نہیں لائیں؟ بس وہ علی کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ آئیں گے، وہ تفصیل بتانے لگی۔ اچھا، علی جاب کہاں کر رہا ہے؟ وہ خوشی سے بولی۔ ارے وہی بچپن سے آرمی میں جانے کا شوق تھا، سو آرمی جوائن کر لی، ماشاءاللہ کیپٹن علی سرور ہو گئے ہیں، انہوں نے فخریہ بتایا۔ ماشاءاللہ، خدا نظر بد سے بچائے، فرح نے خلوص سے کہا۔ مہندی سے فارغ ہوئے تو بارات کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو گئیں، جبکہ 3 دن تھے ابھی بارات میں۔ رباب مائیوں میں پیلی پیلی ہو رہی تھی، اس پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ فروا، آپ نے اگر بارات والے دن وہ کپڑے نہیں پہنے جو تایا ابو نے بنوائے ہیں تو میں آپ سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی، اور یہ دھمکی نہیں ہے، یقین کریں میں ایسا ہی کروں گی، رباب نے سختی سے کہا۔ اتنے میں مسکان نے اسے کام سے آواز دے لی تھی۔
تو وہ اسے پیار کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جی امی، اس نے کچن سے آواز لگائی۔ بیٹا کھانا لگاؤ، سب بڑے کمرے میں جمع ہو گئے ہیں۔ تو وہ کھانا لگانے کے لیے بڑے کمرے میں آ گئی۔ وہ دسترخوان پر پلیٹیں رکھ رہی تھی جب کمرے میں 2-3 افراد داخل ہوئے تو فرح بہت محبت سے ملی۔ آ گئے تم لوگ؟ فرح نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ جی آنٹی، بھائی کو چھٹی ملی تو ہم آئے ہیں، نشا نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا تو علی بھی فرح کے آگے جھک گیا۔ ماشاءاللہ، خوب قد کاٹ نکالا ہے۔ انہوں نے اسے پیشانی پر پیار کیا۔ اچھا چلو ہاتھ منہ دھو لو، کھانا لگ رہا ہے، کھانے سے فارغ ہو جاؤ۔ فرح انہیں ہدایت دیتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ فروا کو انجانے لوگوں میں جانا عجیب لگ رہا تھا۔ بیٹا یہ پلیٹیں کم ہیں، تم نئے ڈنر سیٹ کی پلیٹیں لے جاؤ۔ تو وہ نئے سیٹ کی پلیٹیں لے کر چلی جو ممی نے خاص طور پر اپنے جاننے والے سے جرمنی سے منگوایا تھا۔ وہ دروازے میں ہی پہنچی تھی کہ سامنے سے آتے علی سے ٹکراتے بچی جو ہاتھ دھونے کے لیے واش بیسن پر جا رہا تھا، اور اس چکر میں فروا کے ہاتھ سے پلیٹیں چھوٹ کر فرش پر کرچیوں کی صورت میں بکھر گئیں۔ ابھی فروا سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ دادی جو کمرے میں داخل ہو چکی تھی ان کے آگ لگ گئی۔ اے لڑکی، ہاتھوں میں دم نہیں جو مرداروں کی طرح کام کر رہی ہے؟ اتنا قیمتی سیٹ خراب کر دیا، جان نہیں ہے ہاتھوں میں کیا؟ کھاتی اتنا ہے اور کام دیکھو اس کے۔ انہوں نے سب کے بیچ میں ہی اسے سنا دیا تھا اور فروا ایسے ہو گئی کہ کاٹو تو لہو نہ ہو، اور فوراً کچن میں واپس آ گئی اور ہچکیوں سے رو پڑی۔ کیا ہوا فروا؟ مسکان فوراً ہاتھ صاف کرتی ہوئی آ گئی مگر وہ روئے جا رہی تھی۔ کچھ تو بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ مسکان خود رو دینے کو تھی، اتنے میں فرح کچن میں داخل ہوئی۔ ارے کیا ہوا بیٹے؟ انہوں نے پریشانی سے کہا مگر فروا دوڑ کر کمرے میں قید ہو گئی۔ کب سب نے کھانا کھایا، کب سب لوگ گانا گانے بیٹھے، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے دادی سے یہ توقع نہیں تھی، ایک تو غلطی بھی اس کی نہیں تھی، وہ اس شخص کی تھی، دوسرا سب کے سامنے اس بری طرح لتاڑ دیا۔ وہ سوچ رہی تھی باہر سب گانوں میں مصروف تھے، کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں ایک شخص نے ضرور نوٹ کیا تھا اور وہ تھا علی۔ اس نے پھر اس لڑکی کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا، وہ فطری طور پر اس کو نوٹ کر رہا تھا۔ وہ دوبارہ نظر نہیں آئی تھی ورنہ وہ اس سے سوری کر لیتا کہ بیچاری کو بلا وجہ ہی دادی نے ڈانٹ دیا تھا کہ غلطی بھی اس کی نہیں تھی مگر وہ اسے نظر ہی نہ آئی تھی۔ فروا کیا ہوا تھا بیٹا؟ مسکان نے اس سے بعد میں رات کو لیٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ ننھے بچے کی طرح ماں سے لپٹی ہوئی تھی اور فروا نے سب بتا دیا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، مسکان بھی رو پڑی تھی۔ رضا دیکھو تمہاری اس لاڈلی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تم اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھتے تھے، آج وہ سو آنسو بہا رہی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رضا کی فل سائز تصویر مسکان کے بیڈ کے سامنے لگی تھی جس سے مسکان شکوہ کناں تھی۔ فروا کب کی سو گئی تھی۔ برات والے دن بھی ہنگامے اپنے عروج پر تھے۔ رباب نے طوبہ کے ہاتھ فروا کو بلایا تھا۔ رباب فروا سے مل کر بے اختیار رو پڑی۔ فروا بھی رو رہی تھی تو انہیں نشا اور فوزیہ نے الگ کیا۔ ارے بھائی رباب دور تو نہیں جا رہی ہے، اسی گھر میں تو رہے گی، نشا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ دونوں سنبھل گئیں۔ اگر آج تم ڈھنگ سے تیار نہیں ہوئی تو یاد رکھنا میری بات۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی دھمکی یاد دلائی تو اسے اس کی محبت پر پیار آ گیا۔ نشا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، انہیں تم تیار کرنا، یہ بالکل اناڑی ہیں تیاری کے معاملے میں۔ رباب نے نشا پر ذمہ داری ڈال دی۔ اتنی خوبصورت ذمہ داری میں دل سے لینے کو تیار ہوں، نشا نے خلوص سے کہا۔ اسے واقعی یہ خاموش چپ لڑکی اچھی لگی تھی، معصوم بھولی بھالی سی۔ مسکان نے اسے کپڑے دے دیے۔ لو فروا بیٹے، میری عزت کے لیے پہن لینا، مسکان نے منت سے کہا تو وہ مجبور ہو گئی۔ وائٹ کلر کا ٹیشو کا سوٹ، اس پر ریڈ کلر کی خوبصورت کڑھائی بہت حسین لگ رہی تھی اور یہ میچنگ جیولری میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نشا اسے دیکھتی رہ گئی کہ وہ سادگی میں بھی گزب کی حسین لگ رہی تھی، اور پھر نشا نے اس کا بالکل لائٹ میک اپ کر دیا۔ انہیں تو میک اپ جیسی فضول چیز کی قطعی ضرورت نہیں تھی اور اس کے بال یوں ہی کھلے چھوڑتی ہے۔ فروا نے لاکھ منع کیا کہ دادی کو کھلے بال پسند نہیں ہیں مگر وہ بھی ایک ڈیٹ تھی۔ اوہو، انہیں اتنی فرصت کب ہوگی کہ وہ اتنا غور کریں گی، نشا نے کہا اور اسے لے کے باہر آ گئی۔ نشا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، میں اتنا کبھی بھی تیار نہیں ہوئی۔ فروا کو واقعی بہت عجیب لگ رہا تھا۔ لو تم تیار ہی کب ہوئی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں لے آئی جہاں سب لوگ تیار تھے اور بارات کا انتظام انہوں نے لان میں ہی کیا تھا۔ مسکان نے دور سے ہی فروا کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں بلائیں لیں کہ وہ لگی اتنی پیاری رہی تھی کہ نظریں ٹکنا مشکل ہو رہا تھا۔ نشا تمہیں امی؟ ابھی علی نے اتنا ہی کہا اور باقی وہ بھول ہی گیا۔ اس کی نظریں فروا کے سراپے میں الجھ گئی تھیں۔ فروا بری طرح سٹپٹا گئی تھی اور نشا سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھ گئی۔ بھائی واپس آ جائیں، وہ جا چکی ہیں۔ نشا نے اسے چونکا دیا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے اس دن دادی نے سب کے سامنے ڈانٹا تھا؟ نشا نے تصدیق چاہی کہ وہ بالکل نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ جی یہ فروا ہے، اور آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نشا نے اسے چھیڑا۔ وہ تمہیں امی بلا رہی ہیں، شاید کوئی کام ہے، علی نے کہا اور اس طرف چل دیا جدھر فروا گئی تھی۔
وہ اسے ایک کونے میں کھڑی نظر آ گئی۔ سنیے، علی اس کے سر پہ ہی پہنچ گیا۔ وہ جانے لگی تو علی نے اس کا راستہ روک لیا۔ مجھے آپ سے سوری کرنا تھا، اس دن غلطی میری تھی اور دادی نے آپ کو بلا وجہ ہی ڈانٹ دیا۔ I'm really sorry۔ علی نے خلوص سے سوری کی تو فروا کی آنکھیں اس دن کی بات یاد کر کے پانیوں سے بھر گئیں اور وہ سائڈ سے نکل گئی۔ علی اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ وہ سیدھی دل میں اتر چلی تھی۔ پہلے دن وہ اسے اچھی ضرور لگی تھی، مگر آج تو سب چرا لے گئی۔ علی مسکرا دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نشا بھی جان گئی تھی کہ بھائی کو فروا پسند آ گئی ہے۔ رخصتی کے بعد رباب کو بلال کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بے تحاشا روئی تھی۔ علی نے نشا کو اعتماد میں لے لیا تھا کہ وہ فروا کو پسند کر چکا ہے، اور امی سے کہہ دینا کہ انہیں پھر کراچی آنا پڑے گا اپنے بیٹے کے لیے لڑکی مانگنے۔ علی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ نشا نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ بارات کے 2 دن بعد ہی انہوں نے چلنے کی تیاری کر لی تھی۔ جاتے جاتے علی فروا سے بات کرنا چاہتا تھا تو رباب نے پروگرام بنا لیا۔ نشا علی کو بلا لائی اور رباب نے فروا کو اپنے کمرے میں بلوا لیا، اور پھر وہ دونوں انہیں چھوڑ کر نکل گئیں۔ فروا، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، اور یقین کریں یہ بات میں نے کسی سے پہلے نہیں کہی۔ آپ پہلی اور آخری لڑکی ہیں جس سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ واحد لڑکی ہیں جو میرے دل تک رسائی حاصل کر گئی ہیں، اور آرمی والے جس چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لیں اسے حاصل کر کے رہتے ہیں۔ پلیز مجھے مایوس مت کیجیے گا، آپ کے تعاون کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ علی نے اچھی خاصی تقریر کر ڈالی۔ فروا سر جھکائے خاموشی سے سن رہی تھی، اور جانے کتنے آنسو چپ چاپ اس کی آنکھ سے بہہ نکلے کہ میں اتنی خوش قسمت ہو سکتی ہوں کہ کوئی مجھے اتنا چاہے۔ پلیز فروا، مجھے کوئی تو ایسی بات کہہ کر مطمئن کر دیں کہ جب میں یہاں سے جاؤں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں، تو مجھے اطمینان رہے کہ آپ میری ہیں اور میری منتظر ہیں۔ یہ احساس مجھ میں مزید توانائی بھر دے گا۔ علی نے فروا کے نازک ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ فروا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں تو علی ان آنکھوں کے نثار ہی تو ہو گیا تھا۔ تھینک یو فروا۔ علی نے اس کا ہاتھ دھیرے سے چھوڑ دیا۔ میں بہت جلد آپ کو لینے آؤں گا، اور کمرے سے نکل گیا، اور فروا کھڑی رہ گئی۔ وہ بھی علی سے انجانے میں محبت کرنے لگی تھی، اس بات کا اندازہ بھی اسے خود ابھی ہوا تھا۔ رباب اندر داخل ہوئی اور فروا سے لپٹ گئی۔ شکر ہے کہ تم نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور فروا جیسے ہوش میں آ گئی اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ جب سے علی فروا سے مل کے گیا تھا وہ کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی، جسے مسکان نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ اس کے دل کے حال سے واقف تھی کہ رباب نے انہیں باخبر کر دیا تھا۔ ان کی زبان فروا کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ فروا بیٹا، تم نے کھانا کھایا؟ مسکان نے کمرے میں جھانکا۔ وہ کتاب کھولے پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ نہیں امی، ابھی بھوک نہیں ہے۔ وہ کتاب بند کر کے لیٹ گئی۔ رباب اور بلال ورلڈ ٹور پہ جا چکے تھے۔ فرا، مسکان سے کہو کہ فروا کو تیار رکھے، شام کو کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ممی نے وہی کڑی کسیلی زبان سے کہا تو فرا چونکی۔ کیا مطلب ممی، کون لوگ آ رہے ہیں؟ اس نے وضاحت چاہی۔ بھائی، میں نے اس کے لیے رشتہ دیکھا ہے تو وہ لوگ اب اسے دیکھنے آ رہے ہیں۔ ممی نے بیزاری سے کہا۔ مگر ممی، اگر مگر کچھ نہیں، جو کہا ہے وہی کرو جا کے۔ تو فرا کچن میں آ گئی۔ مسکان، فروا کو دیکھنے شام کو کچھ لوگ آ رہے ہیں، اسے تیار رکھنا، فرا نے پریشانی سے کہا تو برتن دھوتی فروا کے ہاتھ سے گلاس گر کر کرچی کرچی ہو گیا۔ مسکان خوب جانتی تھی کہ فروا کا دل بھی اسی طرح کرچی کرچی ہو گیا ہوگا، اور وہ آنسو بھری نظروں سے ماں کو دیکھتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ مسکان، میں آپا کو ابھی فون کرتی ہوں راول پنڈی کہ وہ جلدی سے آ جائیں، فرا نے سوچتے ہوئے کہا۔ رہنے دو فرا، ہوگا تو وہی جو ممی چاہیں گی۔ مسکان ہار مانتے ہوئے بولی۔ مگر مسکان، یہ فروا اور علی کی زندگی کا سوال ہے، وہ بہت ضدی اور اکڑو ہے، میں علی کی طبیعت سے خوب واقف ہوں، وہ جس محاذ پہ ڈٹ جائے پیچھے نہیں ہٹتا، اور پھر ہماری فروا بھی اسے چاہتی ہے، کیا فائدہ، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی اور کچن سے نکل گئیں فون کرنے۔ اے پروردگار، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری بچی کے حال پہ رحم کر، وہ کر جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس کی زندگی برباد نہ ہو، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ مسکان نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ فروا بے آواز رو رہی تھی، اسے تو احتجاج بھی نہیں کرنا آتا تھا، اور پھر اسے اس گھر میں ضدیں کرنے کا حق بھی کیا تھا، اس لیے اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ شاید علی آپ میرے نصیب میں ہی نہیں ہیں۔ فروا نے کتاب سے اس کی تصویر نکال کے دیکھی، جس میں وہ بہت خوبصورت مسکراہٹ بکھیر رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ تم تو پاگل ہو، تم صرف میری ہو۔ اور پھر اس نے مسکان کے آنے پر کتاب بند کر دی۔ یہ تصویر رباب ہی اسے دے گئی تھی۔ مسکان اس کو گلے لگا کے رو پڑی۔ میری بچی، غم نہ کر،
جو تو چاہے گی وہی ہوگا، اللہ بہت رحم والا ہے، اپنے بندوں کو ان کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ مسکان نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی تو فروا بھی پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اس کو اس وقت رباب شدت سے یاد آ رہی تھی۔ فرح نے موقع دیکھ کر فون گھما دیا تھا۔ فون نشا نے ہی اٹھایا تھا۔ ہیلو آنٹی، خیریت؟ نشا نے ادب سے کہا۔ کچھ نہیں بیٹے، تم امی کو فون دو، فرح نے جلدی سے کہا۔ مگر وہ تو گھر پہ نہیں ہیں، بازار گئی ہیں، نشا نے بتایا۔ اچھا دیکھو، امی سے کہنا کہ وہ مجھے فوراً کال کرے، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، اور فون بند کر دیا۔ شام کو مہمان آئے اور فروا کو پسند بھی کر گئے۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری، لڑکے کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ایک اچھی عمر کا آدمی ہے اور ایک آفس میں معمولی کلرک ہے۔ ممی نے یہ رشتہ ڈھونڈا فروا کے لیے۔ مسکان رو پڑی۔ آخر ممی ہمیں معاف کیوں نہیں کرتی؟ اور مزے کی بات، ممی نے رشتہ منظور کر کے پکا بھی کر دیا۔ فروا نے چپ ساتھ لی تھی، وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ دوسرے دن شہناز نے فون کر دیا۔ ہاں فرح، خیریت؟ کیا بات ہے؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی سن کر کہ تمہارا فون آیا تھا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے آپا، ممی نے فروا کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے، اور آج تک ان ماں بیٹی کو معاف نہیں کر سکی۔ وہ پتہ نہیں کس طرح کی تکلیف دینے کا سوچ رکھا ہے۔ تم جلدی سے کراچی آ جاؤ، کل کاشف بھی آ رہے ہیں، ان سے بات کرو، وہ سمجھائیں گے ممی کو۔ فرح نے تفصیل بتائی۔ ادھر شہناز بھی پریشان ہو گئی کہ ان کے بیٹے نے پہلی بار لڑکی پسند کی تو وہ بھی ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو فرح، میں کراچی پہنچ رہی ہوں۔ اور انہوں نے فوراً آنے کی تیاری پکڑ لی۔ کیا ہوا ممی؟ نشا نے پوچھا تو انہوں نے تفصیل بتا دی۔ ممی آپ جلدی کراچی جائیں، کہیں وہ لوگ فروا کو نہ لے اڑیں۔ نشا نے علی کو بھی فون کر دیا۔ کیا؟ علی نے پریشانی سے کہا۔ جی ہاں بھائی، کچھ کریں ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ نشا نے اسے بھی خبر کر دی تھی۔ میں بس آ رہا ہوں۔ علی نے وہاں سے فوراً چھٹی لی اور گھر آ گیا۔ وہاں سے تفصیل معلوم کر کے کراچی روانہ ہو گیا۔ اس کی ممی تو جا چکی تھی۔ شہناز کراچی پہنچ گئی تھی۔ بھائی، میں تو فروا کو اپنے علی کے لیے مانگنے آئی ہوں۔ انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ کچھ نہیں جانتی۔ تم نے دیر کر دی شہناز، ہم اس کا رشتہ طے کر چکے ہیں، ممی نے کہا۔ اتنی دیر بھی نہیں ہوئی مجھے، فروا ابھی گھر میں ہی ہے، کون سا رخصت ہو گئی ہے، انہوں نے رسانیت سے سمجھایا۔ تو رخصت ہونے میں کون سی دیر لگتی ہے، ہم اس ماہ کے آخر میں اسے رخصت بھی کر دیں گے، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کہیں، ہم جلدی شادی کرنے کو بھی تیار ہیں، اس تاریخ پر ہی جو آپ نے سیٹ کی ہے، آپ بس ہاں کر دیں، شہناز نے کہا تو وہ ایک دم جلال میں آ گئی۔ ہمارے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور ہم جو فیصلہ کرتے ہیں اسے بدلا نہیں کرتے۔ فروا کی شادی جبار سے اسی ماہ کے آخر میں ہوگی، انہوں نے کہا اور کمرے سے نکل گئیں۔ اب کیا کریں فرح؟ شہناز نے پریشانی سے کہا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ کاشف بھی پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت خاموش ہیں، ورنہ وہ فروا کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتے۔ ابھی شہناز کو آئے 2 دن ہوئے تھے کہ علی بھی آ گیا تھا۔ آنٹی یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ فروا کی زندگی برباد کرنے پہ کیوں تلے ہیں؟ علی نے غصے سے کہا۔ علی، کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ شہناز نے ٹوکا۔ سوری آنٹی، وہ شرمندہ ہوا، مگر میں یہ زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ اتنے میں ممی بھی کمرے میں آ گئیں۔ دیکھو برخوردار، ہم نے اس کی شادی طے کر دی ہے اور اسی ماہ ہم اس کی شادی بھی کر دیں گے۔ اگر تم ہم سے پہلے کہتے تو ہم سوچتے۔ انہوں نے شاطرانہ چال چلی۔ وہ بھلا کیسے چاہتی کہ وہ اچھے گھر میں جائے؟ وہ تو ایسی جگہ اسے بھیجنا چاہتی تھی جہاں وہ پل پل مرے اور جیے۔ نہیں، ابھی مجھے اتنی دیر نہیں ہوئی، یہاں تو نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس کی تو ابھی بات طے ہوئی ہے، اور آپ نے اس کی مرضی بھی معلوم کی کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ علی نے انہیں قائل کرنا چاہا۔ اس کی مجال ہے جو ہمارے فیصلے سے انکار کرے، ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والی ہمارے سامنے بولے گی۔ اس کی اتنی ہمت، وہ طیش میں آ گئی۔ معاف کیجیے گا، وہ اپنی قسمت کا کھاتی رہی ہے، اور یہ اس کی ماں کا گھر ہے، آپ کو اس پہ زبردستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب آپ نے اسے کبھی اپنی پوتی نہیں سمجھا تو اس کے لیے فیصلہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے آپ کو۔ علی نے مروت بالائے طاق رکھتی تھی۔ لڑکے زیادہ مت بڑھو، اپنی حد میں رہو۔ وہ غصے میں کمرے سے نکل گئی۔ علی، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ بیٹا، فرح نے اسے چپ کرانا چاہا۔ کیسے چپ ہو جاؤں آنٹی، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ سکتی ہیں، مگر میں آواز بلند احتجاج کروں گا۔ اس نے فروا کو بھی گھسیٹا۔ وہ تو بے زبان ہے بیٹا، وہ کچھ نہیں بول سکتی، مگر میں تو بول سکتا ہوں، وہ تپ کر بولا۔ اچھا غصہ چھوڑو، اتنی دور سے آئے ہو، کھانا کھا لو۔ فرح نے بات بدلنی چاہی۔ نہیں آنٹی، اس گھر کا کھانا مجھ پہ حرام ہے، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ ہاں امی رہ لیں۔ وہ بیگ اٹھا کے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو علی؟ شہناز نے جلدی سے کہا۔ ایک ہے دوست، اس کے یہاں جا رہا ہوں۔ وہ اسی وقت گھر سے چلا گیا۔ شہناز پریشان تھیں کہ کیا کریں، فروا تو بند ہو کے رہ گئی تھی۔ مسکان، ہم فروا کو اسی ماہ رخصت کرنا چاہتے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں، آج تک آپ کے فیصلے سے انکار کیا ہے، اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیٹی کی حالت سے خوب واقف تھیں، اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ فروا بیٹے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مسکان فروا سے نظریں چرا رہی تھی۔
میں جانتی ہوں امی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ فروا نے ماں کو بولنے سے روک دیا۔ میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کی عزت کی خاطر میں ایک تو کیا ہزاروں محبتیں قربان کر سکتی ہوں۔ فروا نے ضبط کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے کہا اور مسکان نے فروا کی پیشانی چوم لی۔ مجھے معاف کر دینا علی، میں تمہارے اور تم میرے نصیب میں ہی نہیں ہو۔ وہ رو پڑی تھی۔ شہناز فروا کی حالت دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ انہیں یہ معصوم لڑکی بہت پسند تھی مگر وہ اس بڑھیا کی وجہ سے مجبور تھیں۔ علی جو گیا تھا اس نے دوبارہ چکر نہیں لگایا تھا، جبکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ ابھی کراچی میں ہی ہے، کیونکہ نشا کا فون آیا تھا کہ بھائی چھٹیاں لے کے آئے ہیں۔ اس نے حالات معلوم کیے تو وہ پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی نے ایک لڑکی پسند کی اور شدتوں سے اسے چاہا۔ وہ ان کی پہلی اور آخری محبت تھی اور وہ محبت کے اس محاذ سے اتنی آسانی سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ فرا، میرا دل علی کی طرف سے پریشان ہے، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ میرا دل ڈر رہا ہے کیا ہوگا۔ شہناز نے پریشانی سے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا آپا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، فرا نے انہیں تسلی دی۔ اتنے میں رباب اور بلال بھی آ گئے تھے۔ میرا لال آ گیا، فرا نے بلال کو خود سے لپٹا لیا۔ اتنے دنوں بعد دیکھا تھا انہوں نے اسے۔ کیا بات ہے آنٹی، امی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ رباب نے پریشانی سے انہیں دیکھا کہ وہ انہیں پریشان محسوس کر چکی تھی تو فرا نے سب بتا دیا۔ وہ بھاگ کر فروا کے پاس گئی۔ رباب کو دیکھ کر فروا کا سارا ضد جواب دے گیا۔ وہ بے اختیار گلے لگ کے رو پڑی۔ میری بہن اتنا کچھ برداشت کرتی رہی اور مجھے کسی نے فون تک نہیں کیا، رباب نے اسے چومتے ہوئے کہا۔ کیا کرتی تم؟ جب امی آنٹی کچھ نہیں کر سکی تو تم کیا کر سکتی؟ فروا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں جو کرتی وہ تم اب دیکھنا۔ رباب نے اسے پانی پلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ دادی اتنا ظلم کرتی رہیں اور آپ لوگوں نے مجھے بتایا تک نہیں، اس نے سب سے شکوہ کیا اور پھر اس نے ہی ان لوگوں کی ہمت بندھائی اور حوصلہ دیا۔ اس کے دوسرے دن ہی علی آ گیا تھا۔ وہ حالات کا جائزہ لینے آیا تھا۔ بلال اسے لے کے باہر چلا گیا۔ رباب ان کے ساتھ تھی اور پھر تینوں ہی کچھ دیر کے بعد آ گئے۔ پھر علی جلدی ہی چلا گیا۔ دادی فروا کی شادی زبردستی کس طرح کے لوگوں میں کر رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے انہیں؟ بلال نے پریشانی سے کہا۔ اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا فروا کے لیے بلال، ورنہ وہ ساری زندگی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہے گی اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ رباب نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بلال نے سوچتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ بھی احساس نہیں کہ رمضان برکتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، دلوں کی کدورتوں کو مٹانے والا مہینہ، اور وہ ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہیں، کمزور پر رحم کرنے کی بجائے ستم توڑ رہی ہیں۔ بلال کا دل برا ہونے لگا۔ انہیں احساس دلاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ خود اللہ کے عطاب کا نشانہ بن جائیں۔ رباب، یہ فروا کے لیے کچھ سامان ہے، تم جا رہی ہو تو لیتی آنا، انہوں نے کہا تو اس نے لسٹ لے کر بیگ میں ڈالی اور فروا کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ فروا نے اس کی مخصوص مارکیٹ گزرتے دیکھ کر اسے ٹوکا۔ خاموش بیٹھی رہو جس طرح اب تک تھی، رباب نے کہا اور مسلسل گاڑی چلاتی رہی اور پھر ایک بڑے سے بنگلے پر گاڑی رک گئی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ فروا نے پریشانی سے کہا۔ میں نے کہا نا خاموش رہو اور اترو گاڑی سے، رباب نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اتر گئی۔ میرے پیچھے آتی رہو، کوئی سوال مت کرنا، رباب نے سمجھایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے آئی۔ وہاں تو عجیب منظر تھا، بلال، علی، فرا، شہناز آنٹی سب موجود تھے۔ وہ پریشانی سے بولنے ہی والی تھی کہ رباب نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ جاؤ رباب، اسے جلدی سے تیار کر لاؤ، شہناز آنٹی نے کہا تو رباب اسے اندر کمرے میں لے گئی۔ وہاں ایک لال کلر کا خوبصورت کامدار سوٹ تیار لٹکا تھا۔ رباب نے کپڑے اس کی طرف بڑھائے۔ یہ پہن لو جلدی سے، تو فروا نے حیرانگی سے رباب کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے رباب؟ فروا نے کہا تو رباب نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا مصیبت ہے؟ گھر سے تم مجھے خاموش کراتی آ رہی ہو، آخر بتاؤ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ فروا کی برداشت جواب دے گئی۔ شادی ہو رہی ہے میری جان، رباب نے مسکرا کے کہا۔ شادی مگر کس کی؟ اس نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلائیں۔ تمہاری اور کس کی؟ ظاہر ہے میری تو ہونے سے رہی، رباب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس سے؟ اس نے پھر سوال کیا۔ بھائی علی سے، اور کس سے؟ وہ جھنجھلا گئی اور باتھ روم کا دروازہ کھول کے اسے اندر دھکیل دیا۔ جلدی سے کپڑے چینج کر کے آؤ، اور وہ حیران سی کپڑے بدل کے آ گئی تو اس نے اس کا پیارا سا میک اپ کر دیا تو وہ غضب کی حسین لگنے لگی تھی۔ اور پھر سب کے سامنے اس کا نکاح علی سے ہو گیا۔ علی تو خوشی سے بے حال تھا۔ شہناز آنٹی نے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ سدا سہاگن رہو، انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد رباب اسے ویسے ہی گھر لے آئی جیسے لے گئی تھی۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ فروا اب فروا علی ہونے کا درجہ پا چکی ہے۔ فروا چور سی پھر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شہناز آنٹی بھی فرح کے ساتھ آ گئیں، ویسے ہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ رباب اسے ریلیکس رہنے کی ہدایت کر رہی تھی کہ وہ دادی کے سامنے بالکل نارمل رہے۔ اس کی شکل حونت کی طرح ہو رہی تھی، جیسے اس نے کچھ چرا لیا ہو۔ اگلے ہفتے جبار کے گھر والے باقاعدہ تاریخ لینے آ رہے تھے تو دادی نے انہیں تاریخ دینے کے لیے کمرے کا رخ کیا تو علی
ہاتھ میں ایک کاغذ رول سا کر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ فروا کی شادی نہیں کر سکتی۔ علی نے پورے اعتماد سے کہا، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملے میں دخل دینے والے؟ وہ پوری قوت سے دھاڑی، اس لیے کہ آپ ایک ایسی لڑکی کی شادی کی تاریخ دینے جا رہی ہیں جو اتفاق سے میری بیوی ہے۔ علی نے گویا دھماکہ کیا۔ کیا بکواس ہے؟ انہوں نے علی کو گھورا۔ اتنے میں فرح، شہناز، مسکان نکل آئیں۔ فروا اندر کمرے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے، یہ دیکھیں ہمارا نکاح نامہ۔ علی نے وہ کاغذ ان کی طرف بڑھایا۔ وہ واقعی اس کے اور علی کے نکاح نامے کی فوٹو کاپی تھی۔ انہوں نے حیرانگی سے کہا، یہ سب کیا ہے اور کب ہوا؟ ہم اس نکاح کو نہیں مانتے۔ انہوں نے وہ کاغذ پرزہ پرزہ کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ میں جانتا تھا آپ یہ حرکت ضرور کریں گی، اسی لیے میں نکاح نامے کی کاپی لایا تھا۔ خیر، فروا میری شرعی اور قانونی ہر لحاظ سے بیوی ہے اور مجھے اپنی بیوی کو ساتھ لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، علی نے کہا اور کمرے میں جا کے فروا کا ہاتھ پکڑ کر لے آیا۔ چلو فروا، علی نے اسے حکم دیا، مگر وہ دادی کے تیور دیکھ کے گھبرا گئی۔ خبردار لڑکی، اگر تم نے اس گھر سے قدم باہر نکالا تو یاد رکھنا اس گھر میں تمہاری تو کیا، تمہاری ماں کے لیے بھی جگہ نہیں رہے گی۔ انہوں نے چالاکی سے اسے گھیرا۔ نہیں نہیں، میں اپنی ماں سے ان کا آخری آسرا نہیں چھینوں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ فروا نے علی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ علی کو تو آگ ہی لگ گئی۔ تم میری بیوی ہو فروا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ علی غصے سے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا اور فروا حیران پریشان کھڑی مسکان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہم اس نکاح کو نہیں مانتے، بھلا اس طرح بھی شادیاں ہوتی ہیں؟ کون ہے گواہ اس بات کا کہ نکاح ہوا ہے؟ انہوں نے غصے سے کہا۔ ہم سب اس نکاح کے گواہ ہیں ممی۔ فرح کیا بولی؟ سب نے ہی اس بات کو قبول کر لیا کہ ہم گواہ ہیں۔ کیا اس گھٹیا سازش میں تم سب شریک ہو؟ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے اپنوں نے ہی میرے ساتھ یہ گھٹیا کھیل کھیلا ہے۔ انہوں نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، نکل جاؤ تم ماں بیٹی میرے گھر سے، تمہارے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ دھاڑی۔ مسکان تو اب تک حیران تھی کہ یہ سب کب ہوا۔ اتنے میں فروا علی کے بازوؤں میں جھول گئی۔ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھے، جانے کب سے وہ ضبط کر رہی تھی، اب برداشت جواب دے گئی تو کٹی ڈال کی طرح نیچے آ گری۔ فروا کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ مسکان نے آگے بڑھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ رباب نے بھی کوشش کر لی مگر وہ بے سود پڑی تھی۔ علی نے جلدی سے گاڑی میں ڈال کر اسپتال کی راہ لی۔ اسے اس وقت صرف فروا کی فکر تھی۔ سبھی دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے لگ کے، امی جان، اگر فروا کو کچھ ہو گیا تو رضا آپ کو قیامت تک معاف نہیں کرے گا۔ آج کاشف نے اپنی زبان پر پڑے تالے کو کھولا۔ آپ جانتی ہیں نا، اسی بچی کی خاطر رضا نے سارے عیش و آرام کو ٹھوکر مارتی تھی۔ اسی بچی کے لیے وہ آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا تھا۔ اسی بچی کے لیے اس نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائیں جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، اور آپ اس معصوم کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتی رہیں۔ آپ ماں تھیں اس لیے مجھے بولنے کا حق نہیں تھا، مگر ممی آج پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا۔ اگر میں آج بھی نہ بولتا تو روز محشر رضا کو کیا منہ دکھاتا؟ رضا نے اس بچی کے سامنے کبھی اپنی سگی اولاد کو پیار نہیں کیا، جبکہ رباب اس کا اپنا خون تھی، مگر اس نے رباب سے زیادہ فروا کو پیار دیا، اور آپ نے اسی بچی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آپ کو رضا تو کیا خدا بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس معصوم بچی کا خون آپ کی گردن پہ ہوگا۔ کیا کیا ظلم برداشت نہیں کیا اس نے آپ کا، مگر زبان سے آہ نہیں کی۔ اس کی ماں نے آپ کی ہر جائز ناجائز بات برداشت کی صرف اس لیے کہ وہ اس دنیا میں بے آسرا نہیں ہونا چاہتی تھی، اور آپ ظلم میں اس حد تک بڑھ گئیں کہ اس معصوم بچی کے دل کا بھی خیال نہیں کیا۔ وہ علی کو پسند کرنے کے باوجود صرف آپ کی خاطر دوسری جگہ شادی کرنے کو تیار ہو گئی، اور آپ جانتی ہیں یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا گواہ میں ہوں۔ میں نے ہی انہیں اس طرح نکاح کرنے پر تیار کیا تھا کہ بچی پہ ظلم ہو رہا تھا۔ اگر میں خاموش رہتا تو رضا سے شرمندہ رہتا۔ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے نکاح خفیہ رکھا گیا تاکہ آپ کو آپ کے اس اقدام سے باز رکھا جائے۔ آپ نے بہت ظلم کیا ہے ممی۔ کاشف کیا بولے؟ انہیں اپنے گناہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے اور وہ فوراً سجدے میں گر کر معافی مانگ رہی تھیں۔ جبار کے گھر والے یہ ڈرامہ دیکھ کر کب کے جا چکے تھے کہ اب دال نہیں گلنے والی۔ کاشف نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ رمضان المبارک شروع ہونے پر وہ ظلم و ستم کی انتہا کرنے جا رہی تھی۔ کاشف بھی کار نکال کر اسپتال جانے کے لیے نکلے تو وہ بھی اٹھ گئیں۔ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں کیا اس کی دادی نہیں ہوں؟ انہوں نے اتنے پیار سے کہا کہ کاشف نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا اور پھر ان کے چہرے پر ممتا کا نور دیکھ کر شکر ادا کیا اور انہیں لے کے اسپتال آ گئے۔ فروا اس وقت ICU میں تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سب لوگ ہی اس کی صحت کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اتنے میں کاشف اور ممی پہنچ گئے۔ کاشف کے ساتھ ممی کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے، اور جب انہوں نے مسکان کو پہلی بار گلے لگایا تو سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ رونے لگی، معافیاں مانگ رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں نے بہت ظلم کیا، بہت زیادتی کی ہے تم لوگوں کے ساتھ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت دکھ اور اذیت دی ہے۔
تو مسکان نے ان کے بندھے ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگا لیے۔ مجھے گناہ گار نہ کریں ممی، آپ بڑی ہیں، پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے ان کے ہاتھ چوم لیے اور انہوں نے اس کو گلے لگا کر خوب پیار کیا تو سبھی مسکرا دیے کہ چلو پتھر موم تو ہوا۔ معافی تلافی کے بعد سب کو فروا کی فکر تھی۔ ڈاکٹر باہر آئے تو سب اس کی طرف لپکے۔ خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ وقت پر لے آئے ورنہ بہت کچھ ہو جاتا۔ ان کا بی پی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، مشکلوں سے کنٹرول ہوا ہے اور انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میں نے نیند کا انجیکشن لگا دیا ہے، انشاءاللہ 2-4 گھنٹے بعد ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر بتا کے چلا گیا۔ مسکان فوراً سجدے میں گر گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک۔ دادی نے تو فوراً مٹھائی منگوا کے سب کا منہ میٹھا کیا۔ رباب نے روم میں جھانکا تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسے خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی زندگی کے سب طوفان آ کر گزر گئے تھے۔ اب ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ وہ پیار سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، نرس نے آ کر بتایا تو سبھی کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ فروا حیرانگی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دادی سب سے پہلے آگے بڑھی۔ میری بچی مجھے معاف کر دے، میں تیری گناہ گار ہوں۔ انہوں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ سب کیا ہے؟ خدا کے لیے آپ ایسا مت کریں۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے اور رونے لگی۔ نہ میری بچی، اب تیری آنکھ میں ایک آنسو نہ گرے، تیری آنکھ سے ایک آنسو نہ گرے، بہت رو لی ہے تو، تیرے رونے کے دن گزر گئے۔ انہوں نے اسے جی بھر کے پیار کیا اور پھر مسکان بیٹی سے ملی۔ رباب بھی بہن سے مل کر بے اختیار رو پڑی۔ یہ کیا کر لیا تھا فروا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ وہ روتے روتے شکوہ کر رہی تھی۔ سبھی مل مل کر نکل گئے تھے۔ علی کونے میں کھڑا بڑی دیر سے فروا کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ان چند گھنٹوں میں کتنی زرد ہو گئی تھی۔ سب کے نکل جانے کے بعد علی اس کے بیڈ کے پاس آیا۔ جانتی ہو اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو ادھر برابر میں بھی اسی حالت میں پڑا ہوتا۔ علی نے اس کے ہاتھ تھام لیے تو فروا نے ہاتھ چھڑانے چاہے تو اس نے اور مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اب کس سے ڈر رہی ہو؟ اب تو سب طوفان گزر گئے ہیں، ہر طرف سکون ہے، خوشیاں ہیں، مصیبت آزمائش کے دن گزر گئے۔ 2 آنسو علی کے ہاتھ پر پڑے تو اس نے چونک کر اس کا منہ اوپر کیا۔ یار یہ کیا ہے؟ میں اب تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اتنی ڈھیر ساری خوشیاں ایک ساتھ مل گئیں کہ میری جھولی تنگ پڑ گئی ہے۔ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ وہ واقعی نوازنے پر آتا ہے تو نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کی حکمت سمجھ سے بالا ہے۔ میرے پروردگار اسی طرح ان خوشیوں کے رنگوں کو قائم و دائم رکھنا۔ فروا نے خلوص سے دعا کی تو علی نے جلدی سے آمین کہا۔ اب تو چلو گی نا میرے ساتھ؟ علی نے مسکراہٹ دبا کے کہا۔ کہاں؟ فروا نے بے دہانی سے کہا۔ اپنے گھر اور کہاں؟ اس نے ہنس کے کہا تو فروا بھی ہنس پڑی۔ بس اب ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ رباب نے اندر جھانکا تو وہ دونوں چونک گئے اور پھر دونوں ہی ہنس پڑے۔ اور بات سنیں علی بھائی، آپ میری بہن کو ایسے نہیں لے جا سکتے، اب تو یہ دھوم دھام سے جائے گی گھر۔ رباب نے گھر پر زور دیا تو علی سمجھ کر ہنس دیا۔ بالکل، اب تو پوری تیاریوں کے ساتھ لینے آؤں گا تمہاری بہن کو۔ اس نے پیار سے فروا کو دیکھا تو وہ شرما گئی اور سر جھکا لیا۔ رباب نے فروا کو چوم ڈالا۔ شہناز آنٹی نے آ کر اسے پیار کیا۔ اچھا دلہن ہم چلتے ہیں، جلد ہی لینے آئیں گے، انہوں نے کہا تو فروا دونوں ہاتھ میں منہ چھپا کے رہ گئی۔ دادی نے رمضان المبارک ختم ہوتے ہی عید کے دوسرے دن رخصت کی تاریخ دے دی ہے، رباب نے با آواز بلند کہا تو سب کا کہا کمرے میں گونج گیا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔